अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हानी तबस्सुम का लेकर आई हूँ मौसम गमे जाना ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं। मैं जन्म जन्म से उसका हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं। ये खुदा की देन अजीब है कि उसी का नाम नसीब है। जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा मिला नहीं। गहरे बादलों ने से आसमान को घेरे में लेकर अजब समा बांध रखा था। बारिश तवातुर से लेकिन हल्की रफ्तार से हो रही थी। फिजा में रची फूलों की दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतारता वो टेरेस पर खड़ा था। रात इतनी हसीन थी कि आंखों में ये मंजर हमेशा के लिए कैद करने को दिल कर रहा था। शायद मेरे दिल का मलाल ख़त्म हो गया है। उसे ख़त्म होना भी चाहिए था, वरना मैं नाशुक्रों में शुमार होता। गहरी सांस भरकर उसने इस खुमार आलूद मौसम की मीठी मीठी ठंडक दिल के नेहा खानों में उतारी। कुछ लोग भी जिंदगी में खुशबू की मानी दाते हैं, दिल के नेहा खानों में जगह बनाकर सारी उम्र को बहार कर देते हैं। अभी वो ना जाने और क्या क्या सोचता जब उसे अपनी गर्दन पे हाथ का अच्छा खासा दबाव महसूस हुआ। उसे मुड़ कर देखा और मुस्कुरा दिया। क्या रात यहीं बिताने का इरादा है? उदास जुगनू, बल्कि उदास मजनू। पीछे खड़ा जावियार तंजिया इस्तफसार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है? निहायत इत्मीनान से मुड़कर उसने पूछा। मुझे लगता है कि तूने कुदरत के लिखे को तस्लीम नहीं किया, और जब तस्लीम नहीं किया तो तू यहीं सोएगा। चारपाई ला दूं? जावियार ने संजीदगी से पूछा, और उसकी मज़ह का हेज शक्ल देख कर असफंजार की हंसी छूट गई। अब हंस क्यों रहे हो? वो बिगड़ा। यार तुम संजीदा ना हुआ करो, और अगर हो ही जाते हो तो रंजीदा ना हुआ करो। मुझे इस ट्रेजिक कॉमेडी पे हंसी आ जाती है, बमुश्किल हंसी रोकते हुए उसे कहा। जवाब में जावियार ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे लिए उसके कमरे के दरवाजे के आगे जा खड़ा हुआ। ये कमरा तुम्हारा है। सिर्फ 2 दिन के लिए तुम्हें इससे आउट किया गया था। उसने जैसे उसे पते की बात बताई, और जवाबन असफंजार ने गर्दन को हम दिया और कहा, वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मुझे ये पता था। जावियार ने दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए उसे बाजू से पकड़ा और बोला, पता था तो अंदर क्यों नहीं जाते? बाहर क्या उल्लू की तरह आंखें फाड़ रहे हो? उसे दान पीसे पीसे हुए कहा, और असफंजार को अंदर धकेला और पीछे से दरवाज़ा बंद करके दोनों हाथ दुआया अंदाज में उठाते ऊपर की तरफ देखा, फिर हाथ मुंह पर फेर लिए और नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाए। अंदर आकर असमन ने सबसे पहले तो अपने हुलिये का जायजा लिया, शर्ट का कॉलर ठीक किया, फिर अपने ब्लैक 2 पीस की नादीदा शिकने दूर करता वो आगे बढ़ा। एक तायराना नज़र उसने कमरे पर डाली और कमरे की आराइश पे बेख्तियार उसकी आंखों में सताइश उभरी। सब कुछ खानम और आगा जी ने अपनी निगरानी में करवाया था, और उसे बिल्कुल भी इधर घुसने ना दिया था। बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा कमरा, डल गोल्डन और ऑफ वाइट कलर के इम्तजाज का फर्नीचर, और फर्नीचर से मिलती जुलती सारी सेटिंग। फिर उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच पड़े बेड पर पड़ी, जिसके इतराफ ढेरों ढेर लड़ियाँ बहुत महारत और खूबसूरत से लगाई गई थीं, और इन ताज़ा फूलों की महक चहार सू कमरे में चकराती फिर रही थी। बेड के करीब पहुंचकर उसने फूलों की लड़ियां हटाईं। एक रंगोबू का रेला था, उसने घूंघट उठाया। भरे भरे दिलकश होंठ, बोझल सांसों का ज़ेरो बम, कुछ और झुकता हुआ सर, और नशीली आंखों पे घनेरी पलकों की चिलमने। उसका दिल एक नई लय पर धड़क उठा था। वो इतनी दिलकश, इतनी हसीन भी लग सकती है। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके या होते हाथों को थाम लिया। उसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया था। सर, टाइम कितना रह गया है? ये कोई 5वीं दफ़ा थी कि वो बच्चा उठकर उसके करीब आया और टाइम पूछा, और हर दफ़ा की तरह उसे जवाब दिया, 10 मिनट। और वो इत्मीनान से सर हिलाता हुआ वापस जा बैठा। ये नर्सरी क्लास थी, और असमन को तकरीबन 1 महीना हो गया था यहाँ पढ़ाते हुए। इतने छोटे से बच्चे का यूं आकर टाइम के बारे में पूछना और फिर जवाब सुनकर मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर वापस बैठ जाना उसे बहुत मज़ा दे गया था। इस बच्चे को ये भी मालूम नहीं कि 10 मिनट क्या होते हैं और कब ख़त्म होंगे, फिर भी वो हर 2 सेकंड गुजरने पर टाइम ज़रूर पूछता है। ये सोचकर उसे हंसी भी आई, और उस नन्हे मुन्ने बच्चे पे प्यार भी। कभी कभार ये बच्चे अपनी हरकतों और बातों से उसे इतना तंग करते कि उसे गुस्सा आ जाता, लेकिन ना तो वो गुस्सा का इजहार कर सकता था, और ना प्यार और मोहब्बत का, कि स्कूल वाले उसे निकाल बाहर करते। छुट्टी की बेल पे उसने बच्चों की लाइन बनवाई, और वो उसकी सरकर्दगी में बाहर जाने लगे। सब बच्चों को गेट तक ले जाकर चौकीदार को निगरानी पे खड़ा किया और वापस पलट आया। स्टाफ रूम से अपनी किताबें और बाइक की चाबी लेते हुए वो तेज तेज कदम उठाता स्कूल के गेट से बाहर निकला और बाइक को लाइब्रेरी जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। उसे कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने थे।
وہ اس شہر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے آیا تھا۔ رہائش کا مسئلہ تھا جو آغا جی نے چٹکی بجاتے حل کیا اور اپنے ایک دوست کا پتہ اسے دیا کہ اس کے گھر جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ انہوں نے اسفن کا خیر مقدم کیا اور اپنے گھر کے ساتھ والا ایک کمرے کا مکان اسے عنایت کر دیا۔ یہ مڈل کلاس لوگ تھے اور اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ یہ اور بات کہ وہ اپنی اتنی بڑی حویلی کے مقابلے میں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل محسوس کر رہا تھا، اور اب آغا جی نے ایک نیا آرڈر دیا تھا کہ وہ اپنا جیب خرچ خود اٹھائے تاکہ اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ اسے بہت واویلا کیا لیکن حکم ماننا پڑا۔ وہ ابھی بھی اسے بھاری رقوم بھیجتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرڈر بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ اس جیب خرچ سے صرف اس کی 2 شرٹس اور 2 جوڑے موزے آ جاتے۔ آغا جی اس پر بھی خوش تھے۔ وہ مکان کے سامنے پہنچ کر بائک سے اترا اور تالا کھولنے لگا۔ تبھی اسے زاویار کو گلی کے کچے کچے راستوں پہ مینڈک کی طرح اچھلتے اور پھلانگتے دیکھا اور مسکرا اٹھا۔ زاویار اس کی مسکراہٹ پر جل کر ہی رہ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو زاویار بھی اس کے پیچھے تھا۔ یرا تو نے بھی اسی محلے میں گھسنا تھا، بندہ انسان کی صورت میں آتا ہے تو کیچڑ کا بھوت بن کر جاتا ہے۔ وہ سخت غصے میں نلکے تک گیا اور کیچڑ میں لت پت پاؤں دھونے لگا۔ میں خود نہیں گھسا بلکہ گھسایا گیا ہوں۔ شہر میں کئی ہاسٹل تھے لیکن میرے آغا جی، اسفن نے گہری سانس بھری۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا جبکہ اسفن چائے بنا کر لے آیا۔ ویسے یہاں آنے کا تجھے ایک فائدہ تو ہوا ہے۔ زاویار نے چائے کی چسکی لی۔ وہ کیا؟ اسفن نے دوبارہ کچن کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پوچھا۔ تو نہایت سگڑ ہو گیا ہے، اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ اسفن اسے گھور کر رہ گیا۔ کل ہی میرا بھانجا کہہ رہا تھا کہ اسفند انکل سے کہیں کہ وہ شادی کر لیں۔ وہ دوبارہ واپس آیا تو زاویار نے نیا موضوع اٹھایا۔ تمہارے بھانجے نے کیا میرے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ اس نے آگے ہوتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ میرا بھانجا صرف میرے لیے لڑکی ڈھونڈے گا، تم یہ کام خود کرو، بلکہ اپنی خانم کو یا آغا جی کو بھی اس کام پہ لگا سکتے ہو۔ مجھے ان سے یہ سب کہتے ہوئے شرم آئے گی، اسفند نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں انہیں پیغام بھجواؤں کہ آپ کا لڑکا جوان بلکہ جوان جہان ہو گیا ہے، اس کی دلہن تلاش کریں ورنہ ہمیں موقع دے تاکہ ہم ادھر سے ہی کوئی مرغی پھانس لیں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ تجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ اس کام سے میرا بھی کوئی فائدہ نکلنے والا نہیں، اسے کہا تو زاویار سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں تیرا فائدہ نہیں؟ دیکھنا تیرے اس ڈربے میں کوئی رونق ہوگی، تیری ننھی منھی کرکٹ ٹیم ہوگی اور ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا، اسفند نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا اور بولا۔ دھیرج مہاراج، دھیرج، نان اسٹاپ شروع ہو جاتے ہیں آپ۔ پہلی بات یہ کہ وہ یہاں نہیں رہے گی کہ آغا جی اور خانم اپنی اکلوتی بہو کو خود سے دور کبھی نہ کریں گے چاہے بیٹا جتنا مرضی دور ہو جائے۔ اور آخری بات، اسے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے۔ تم نے ڈربا کسے کہا ہے؟ تیرے اس 2 گز کے بنگلے کو۔ اچھا چھوڑو ساری باتوں کو، تمہارے محلے میں کوئی زہرہ جبین نہیں رہتی؟ یہ کون ہے؟ وہ جی بھر کے حیران ہوا۔ میرا مطلب تھا کہ کوئی حسینہ 420۔ مجھے کیا پتا ان اوٹ پٹانگ ناموں والی لڑکیاں میرے محلے میں ہیں، لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسفند متجسس ہوا تو وہ شرافت سے بولا۔ تیرے لیے دیکھنا تو اتنا ہینڈسم گورا چٹا خوبصورت، یہ گھنیرے بال، ہرنے جیسی چال، سانپ جیسی کھال، گرگٹ جیسی۔ وہ پٹری سے اترنے لگا تھا، اسفند نے اسے گدی سے پکڑ لیا۔ یہ میری تعریف کرتے کرتے بیچ میں اپنی صفات گنوانی شروع کر دی۔ تو سن تو صحیح، تو اس کے ساتھ آنکھوں کے پیچ لڑا پھر۔ آغا جی کو بتائے بغیر ہم تیری دھما دھم کروا دیں گے۔ شکل اچھی نہ ہو تو بات تو بندہ اچھی کرے۔ اسفند نے تعصب سے سر ہلایا اور زاویار کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایک اور مشورہ بھی ہے میرے پاس، زاویار کچھ دیر بعد بولا۔ وہ کیا؟ اسفند نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم یہ بچہ گیری چھوڑ کر کسی گرلز کالج میں ٹیچر لگ جاؤ، ایک سے ایک زبردست ماڈل، زاویار نے کہا تو اسفند بولا، تاکہ آغا جی اور خانم میری کھوپڑی پل پلی کر دیں۔ اور اس کی بات سن کر زاویار ہنس پڑا۔ پھر کچھ دن بعد اسکول کے پرنسپل صاحب نے اسے بتایا کہ وہ اسے ایک گرلز کالج میں بحیثیت لیب اسسٹنٹ بھیجنا چاہتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر لیکچر بھی دے سکتا ہو۔ اسکول کے مقابلے میں تنخواہ تھوڑی زیادہ تھی۔ وہ دلی طور پر رضامند تو نہ تھا لیکن پرنسپل صاحب کو انکار کرنا اسے اچھا نہ لگا اور اگلے ہی دن وہ اس گرلز کالج کے پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا۔ آفس کچھ زیادہ شاندار نہیں، یہ اس کا ذاتی خیال تھا۔ پرنسپل انتہائی باتونی خاتون تھیں اور بات بے بات اپنی ذہانت کا حوالہ ضرور دیتی تھیں۔ لگ بھگ 60 سال کی تھیں لیکن کچھ کم ہی لگتی تھیں۔ آپ راحت کاظمی کو تو جانتے ہوں گے، میرے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ کون راحت کاظمی؟ اسے پوچھا تو میڈم نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ وہی جو ڈراموں میں آتے ہیں، دھوپ کنارے، بڑا مشہور ڈرامہ تھا ان کا۔ وہ ایسے فخر سے بولی جیسے دھوپ کنارے کی ہیروئن وہ خود تھیں۔
جی میں ڈرامے نہیں دیکھتا، اسے سعادت مندی سے جواب دیا، جس پر پرنسپل صاحبہ اچھی خاصی بدمزہ ہوئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ کیا زبردست پرسنالٹی تھی، پر کیا کریں، گدھی پہ دل آئے تو پری بھی کیا چیز ہے۔ اس نے میڈم کو دیکھا جو نہایت افسوس سے سر ہلا رہی تھی، ان کا سانولا رنگ کچھ اور تمتما گیا تھا۔ یہ آپ نے گدھی اور پری کسے کہا ہے؟ وہ مشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ تم تو ڈرامے نہیں دیکھتے، پھر میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میڈم نے نخوت سے سر جھٹکا، وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بتا دیں، میں زاویار سے پوچھ لوں گا، وہ ڈرامے دیکھتا ہے بلکہ انتہائی بیہودہ انسان ہے، موویز وغیرہ سے بھی شغل فرما لیتا ہے، اسے کناعت سے کہا۔ میڈم نے اسے سر سے پیر تک گھورا اور پھر اچانک انہیں جیسے یاد آ گیا کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ ہاں تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ نو افیئر، نو لو، اور یہ ایک پرائیویٹ کالج ہے۔ آپ تو اچھے خاصے بلکہ کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہے۔ میڈم متاثر نظر آئی۔ یہ جو ٹوکرا سجا رکھا ہے نا سر پہ بالوں کا، اسے کم کروائیں۔ انہوں نے انگلی سے اس کے اسٹائلش بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں کل ٹینٹ کروا آؤں گا، اس نے نظریں جھکا کر پست آواز میں کہا تو میڈم بولی، ویسے آپ کا رنگ اتنا گورا کیسے ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ اتنا سرخ و سفید مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں میڈم کی عقل پہ ماتم کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں کل سے چیری بلاسم ٹرائی کروں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا تو میڈم بے اختیار تیکھی چتون لیے پیچھے ہوئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی رنگت۔ اس نے میڈم کی بات کاٹی اور بولا، مداخلت کی معافی چاہتا ہوں میڈم، لیکن آپ کے شاید علم میں نہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جن میں سے ایک صوبہ سرحد ہے، وہاں کے چھوٹے بڑے شہر، گاؤں، قصبے، بہت کچھ ہے۔ ادھر اپنے والوں میں سے 99% لوگ جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اسے پٹھان کہتے ہیں۔ وہ گورے چٹے بھی ہوتے ہیں اور سرخ و سفید بھی۔ بات کے اختتام پہ اسے کرسی کی پشت سے کمر ٹکائی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اچھا، آپ پٹھان ہیں؟ میڈم نے اچھا پر اچھا خاصا زور دیا۔ جی، دیر آئے درست آئے۔ یہ آپ نے مجھے کچھ کہا اور کیا پشتو بولی ہے؟ وہ مشکوک ہو گئی۔ ویسے میڈم آپس کی بات ہے، آپ کو سیٹ پر بیٹھنے کا شرف کس نے بخشا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میڈم کے منہ کے بگڑتے زاویوں کو محسوس کر کے اسے فوراً بات بدلی۔ میں نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے اور بحیثیت پرنسپل 25 سال ایک گورنمنٹ اسکول میں جاب بھی کی ہے۔ انہوں نے گردن اکڑائی تو اسے بے اختیار طویل سانس خارج کیا۔ ہاں یاد آیا، پٹھان تو میرے نانا بھی تھے، لیکن ان کے بعد پھر کوئی پٹھان ہماری فیملی میں پیدا نہ ہو سکا، انہوں نے افسردگی سے کہا، جبکہ اسفندیار کا منہ باقاعدہ رونے والا بن گیا جب ہی وہ بولی، اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے، اس لیے اپنا منہ سیدھا کریں اور آئیں، میں آپ کو کلاس اور لیب کا وزٹ کروا لاؤں۔ جی چلے، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ وہ میڈم کے پیچھے آفس سے نکلا۔ میڈم ایک دم رک گئی اور مڑ کر بولی، ویسے تمہارا قد بہت لمبا ہے، 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہی ہوگا، اور کندھے بھی بہت چوڑے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میرا قد زیادہ نہیں تو 2-3 فٹ کم ہی ہو جائے، پر نہ جی، مجال ہے جو چھوٹا ہوا ہو، اور جہاں تک چوڑے شانوں کی بات ہے تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ نہایت ضبط سے جواب دیتا وہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ دل تو کر رہا تھا کہ یہاں سے ایسے بھاگے کہ دوبارہ نظر نہ آئے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ جنہوں نے بھیجا تھا ان کا مان ٹوٹتا، سو وہ دل ہی دل میں تہیا کر رہا تھا کہ میڈم سے کم از کم سامنا کرنا ہے، بچا کر رہنا ہے، ورنہ یہاں سے نکلنے کے بعد اسون نہ رہے گا جس کے چوڑے شانوں، اونچے لمبے قد اور کثرتی جسم کی دھوم پورے خاندان بلکہ خاندان سے باہر بھی دور دور تک مچی ہوئی تھی۔ لگتا ہے عقل شریف میں میری بات پڑ گئی ہے۔ ویسے تو بڑا کہہ رہا تھا کہ آوا جی اور خانم تیری کھوپڑی پلپلی کر دیں گے، اب انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ زاویار نے اسے گھاس پہ بیٹھے کتابوں سے مغز ماری کرتے دیکھا تو اس کے پاس آ بیٹھا۔ ان دونوں کی کلاسیں سیکنڈ شفٹ میں ہوتی تھی۔ میں نے ابھی تک انہیں نہیں بتایا کہ میں نے گرلز کالج جوائن کر لیا ہے۔ بتا دینا جلدی سے تاکہ وہ تیرے ڈھول تاشے بجوائیں، اس نے کتابیں سائڈ پہ کرتے ہوئے کہا۔ بھلا گرلز کالج جوائن کرنے پہ وہ میرے ڈھول تاشے کیوں بجوائیں گے؟ آنکھیں نکال کر پوچھا تو جواب آیا، اب جب کہ تو جہاں پہنچ چکا ہے تو سمجھ کے تیرا افیئر شروع ہونے والا ہے۔ ایک حور پری تیری نظروں کو بھائے گی، لمبی چوڑی فلمی کہانی شروع ہوگی، اس لیے پہلے ہی اپنے والدین کو خبردار کر دے تاکہ وہ عین وقت پہ گنڈاسا پکڑ کر یہ نہ بولے، اوئے اے ویا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر وضاحت کی، ہاں تجھے ہمیشہ الٹی سوچتی ہیں، بجائے میری شادی کی فکر میں ہلکان ہونے کے اپنی شادی کروا لو۔ ایک لڑکی ہے میری نظر میں، بالکل تمہارے ذوق کے عین مطابق، اسفند بولا۔ لڑکیوں کو نظروں میں رکھتا ہے اور جب میں بات کرتا ہوں تو جھٹ شریف بن جاتا ہے، زاویار تیز لہجے میں بولا۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا مجھے تمہارا خیال آیا، اتنی سوٹیبل ہے وہ تمہارے لیے۔ اسے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے کہا تو زاویار نے صفامیہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، تو نے کہاں دیکھا اسے؟ روز ملاقات ہوتی ہے جب میں جاگنگ کرنے جاتا ہوں۔
تو کیا وہ بھی صبح صبح جاگنگ کرنے آتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ بڑی اسمارٹ ہوگی، زاویار نے کہا تو اسفند کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسمارٹ تو وہ واقعی بہت ہے، کام جو اتنا کرتی ہے، جاگنگ کی اسے ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا تو زاویار سنجیدگی سے بولا، کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہماری گلی والی ذمہ دارنی، اور نام چاندنی ہے، تیز تیز کہتے ہوئے اسے دوڑ لگا دی، جبکہ زاویار اس کے پیچھے بھاگا تھا تاکہ اس کی گردن پکڑ سکے۔ نوریہ، تمہاری تیاری تو مکمل ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ عین وقت پہ تمہیں یاد آئے کہ فلاں چیز تو رہ ہی گئی۔ امی جو کہ ابھی شاپنگ کر کے لوٹی تھی نوریہ سے پوچھنے لگیں۔ جی امی، سب چیزیں آ گئی ہیں، اسے تمام چیزیں یاد کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ آج کل حوریہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف نہیں، تقریباً ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی اور شادی نزدیک تھی۔ حوریہ کا نکاح 2 سال قبل اس کے تایا زاد عادل سے ہوا تھا، جو نکاح کے بعد امریکہ چلا گیا تھا۔ یہ نکاح دونوں کی رضامندی سے ہوا تھا۔ اب صرف 10 دن بعد شادی تھی۔ فرید صاحب اور اسما بیگم کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑی حوریہ جو کہ BA کر چکی تھی، اور BA کے فوراً بعد یہ شادی طے کر دی گئی تھی۔ اسے چھوٹی نوریہ جو کہ فرسٹ ایئر میں تھی، نہایت نٹ کھٹ اور شریر تھی، اور پھر اس کے بعد سعد اور حماد تھے، دونوں جڑواں تھے اور میٹرک کر رہے تھے۔ پھر سب سے چھوٹا فواد جو کہ 8ویں جماعت میں تھا۔ حوریہ ادھر آؤ اور یہ چیزیں دیکھ لو۔ انہوں نے حوریہ کو بلایا جو کچن میں مصروف تھی۔ وہ ادھر آئی تو اسما نے نوریہ کو دیکھا۔ ویسے شرم تو تم میں نام کو نہیں، اس کی 10 دن بعد شادی ہے اور اسے کچن میں گھسایا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ جلال میں آ گئی تھیں۔ تبھی حوریہ مسکرائی اور نوریہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ جی امی جی، شادی آپ کی ہے اور آپ چاہتی ہیں میں شرمانا شروع کر دوں؟ وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیر تھی۔ مجال ہے جو اس لڑکی کی عقل میں کوئی بات درست طریقے سے سمائے۔ میں کہتی ہوں اٹھ یہاں سے اور کچن میں جا کر دیکھ۔ انہوں نے جھک کر اپنا جوتا ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، جا رہی ہوں۔ یہ تو آپ نے وضاحت کی ہی نہیں کہ کسے دیکھوں کچن میں جا کر؟ چکن کو جو پک رہا ہے، حوریہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حوریہ، کل تمہاری تائی آئی تھی، نہ جانے کیوں مجھے کچھ پریشان سے لگیں۔ بات کوئی کرو، وہ جواب کوئی اور دے رہی تھی، انہوں نے کہا تو حوریہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ نہیں امی، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، اسے کہا تو اسما بولی۔ پتا ہے جب میں نے کہا کہ عادل کب آئے گا تو انہوں نے کیا کہا؟ حوریہ نے صفامیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہم نے تو دعوت نامے بھی بانٹ دیے ہیں لیکن عادل کا پتہ نہیں۔ پھر فوراً چونکی اور کہنے لگی، میرے خیال میں بھابھی وہ مہندی سے 1 دن پہلے آئے گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ حوریہ اٹھ کر ان کے پاس تخت پر آ بیٹھی۔ پریشان نہیں، لیکن عادل کی طرف سے دل میں کچھ کھٹک سی ہے۔ 2 سال ہونے کو آئے لیکن اسے کبھی ہمیں فون نہیں کیا۔ مرد ذات کا کیا بھروسہ، انہوں نے کہا تو حوریہ نے دہل کر ماں کو دیکھا۔ امی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اسے لگا جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ تم پریشان نہ ہو، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی، انہوں نے اسے جیسے تسلی دی۔ ماں بیٹی کے درمیان دوستی بہت تھی۔ اسما دل کی کوئی بات بھی حوریہ سے چھپا نہ سکتی تھی، اور حوریہ بھی ہر بات ماں سے شیئر کر کے مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر یہ 10 دن بھی پلک جھپکتے گزر گئے اور حوریہ کو مایوں بٹھایا گیا جب وہ سہیلیوں کے گھیرے میں پیلا جوڑا پہنے اور ڈھیروں ڈھیر پھولوں کے گجرے اور کلائیوں اور بالوں میں سجائے بیٹھی تھی۔ نوریہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ آپ ہی پلیز میری بات سنیں۔ وہ اسے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی اور اسے موبائل پکڑایا۔ عادل بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس صفامیہ نظروں کے جواب میں اسے کہا تو حوریہ کا دل دھڑک اٹھا، رخسار جل اٹھے تھے۔ اس کا پیارا سا روپ دیکھ کر مسکراتے ہوئے نوریہ باہر چلی گئی تو اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تو دوسری طرف سے کافی دیر بعد آواز آئی، ہیلو حوریہ، میں عادل بول رہا ہوں۔ وہ چپ رہی۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ کافی اجلت میں لگ رہا تھا۔ ہاں سن رہی ہوں۔ حوریہ، میں نہیں آ سکتا یرا، وہ بولا تو حوریہ دھیرے سے ہنسی۔ کہاں نہیں آ سکتے؟ پاکستان۔ اسے جیسے کوئی بم پھوڑا تھا۔ حوریہ نے موبائل کان سے ہٹایا اور اسے دیکھا، پھر کان سے لگا لیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ رک کر بولی، حوریہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات اپنے والدین کو سمجھا کر تھک گیا ہوں لیکن ان پر اثر ہی نہیں۔ پلیز تم میری مدد کرو۔ وہ ملتجیانہ انداز میں بولا تو حوریہ کو لگا جیسے زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ اسے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا اور بولی، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ آپ کی مکمل رضامندی سے ہمارا نکاح ہوا تھا، اب کیا تکلیف ہے؟ وہ سنبھل چکی تھی۔ حوریہ، وہ ایک حماقت تھی میری۔ آپ کو اب خیال آیا کہ وہ آپ کی حماقت تھی اور مجھ سے یہ امید لگا لی کہ میں آپ کی مدد کروں گی؟ اس کی بات کاٹ کر وہ کھولتے ہوئے بولی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے بہت سوچا لیکن میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ تم ایک دبو مشرقی لڑکی اور میں ایک آزاد خیال بندہ، اور پھر میں نے یہاں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ یہ بات آپ پہلے بھی جانتے تھے کہ میں ایک دبو مشرقی لڑکی ہوں، پھر بھی مجھے پسند کیا اور نکاح کا ڈھونگ رچا لیا اور وہاں کسی گوری کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ تو اب یاد آ رہا ہے
عادل سعید صاحب، آپ نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا تھا، آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال رکھا ہوتا۔ غصے کی شدت سے وہ نہ جانے کیا کیا بولے گئی۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں بر وقت بتا رہا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہوتا کہ میں تم سے شادی کر لیتا اور ساری زندگی تم انتظار کی آگ میں جلتی رہتی؟ وہ بہت بے رحم ہو رہا تھا۔ حوریہ رونے لگی تھی۔ ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ساری زندگی کے انتظار سے بچا لیا اور مجھے میرے ماں باپ کو ساری زندگی کے لیے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا بر وقت، جب کہ میں شگون کا جوڑا پہنے بیٹھی ہوں۔ کتنے ٹائم پہ آپ کو یاد آیا نا کہ آپ نے مجھے انتظار کی آگ سے بچانا ہے۔ میں کس کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ دل جیسے پانی بن کر بہنے لگا تھا اور وہ اس پانی میں ڈوبنے لگی تھی۔ تم چچا جان کو سمجھاؤ کہ اس شادی کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ کام آپ خود کریں کیونکہ آپ کے کسی کول کا اعتبار نہیں۔ ہاں، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ عادل صاحب کہ آپ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا۔ اس نے موبائل آف کیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ دوبارہ موبائل کی بھی بج اٹھی۔ اسے نمبر دیکھا اور پھر اسے آن کیا۔ دوسری طرف عادل تھا۔ دیکھو، میں تمہیں جلد ہی طلاق کے کاغذات پہنچا دوں گا۔ تم بہت اچھی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی برباد ہو۔ وہ نہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا، اسے بڑے زور کا چکر آیا اور پھر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو ساری کلاس ایسے کسی ٹرانس میں آ گئی۔ پھر کچھ لڑکیوں کو یاد آیا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ ان کی تقلید میں باقیوں نے بھی زحمت کی، البتہ سکتے والی کیفیت ابھی تک قائم تھی۔ السلام علیکم، اسے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ واو، آواز تو پرسنالٹی سے بھی زبردست ہے۔ نہ جانے کس کو ہوش آیا تھا، وہ پہلے ہی کنفیوز ہو رہا تھا۔ مزید ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس سے پہلے اتنی لڑکیوں کے سامنے اس طرح شو پیس بن کر کھڑے ہونے کا اتفاق بھی تو نہ ہوا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر گلا صاف کیا تو ساری کلاس ہنس پڑی۔ بڑی ہی بدتمیز لڑکیاں ہیں آغا جی، مجھے اتنی کڑیوں کے بیچ یوں بے جھجک کھڑے دیکھ لیں تو اپنی خاندانی بندوق کو جس سے جوانی میں شکار کیا کرتے تھے بڑھاپے میں اسی سے میرا شکار کر لیں۔ اسے جھرجھوری لی۔ سٹ ڈاؤن کلاس۔ اسے اچانک یاد آیا کہ انہیں بیٹھنے کی اجازت بھی دینی ہے۔ میرا نام ہے اسفنجار، کل میڈم نے میرا تعارف کروایا تھا۔ آپ سبھی اس کلاس کی ہیں۔ نہ جانے کیا بول رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا جب ایک کونے سے آواز ابھری، نہیں سر جی، ادھر ادھر سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا دماغ تو جیسے خلاؤں میں مولک ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے بڑے بڑے پنکھے چل رہے تھے جن کے شور سے کان بند تھے تو ہواؤں نے آنکھوں میں اندھیرا کر رکھا تھا۔ بارہا اس نے آنکھیں میچ کر خود کو اس دردناک کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کروایا کروں گا۔ اچھی بات ہے، دوسرے کونے سے آواز آئی پر وہ سن کب رہا تھا۔ سر جی، آپ کو پانی پلائیں؟ اچانک پروکٹر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ ہنسی باہر نکل گئی۔ ویسے یہ کون سی کلاس ہے؟ اسے یاد آنے لگا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ سر جی، کمپیوٹر کلاس کورس میں جواب آیا۔ میرا مطلب ہے کون سا ایئر ہے؟ اسے روبدار لہجے میں کہا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ سر، فرسٹ ایئر، ایک لڑکی نے کھڑی ہو کر نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اچانک اس کے سامنے پانی سے بھرا گلاس آ گیا جسے اس نے تھام لیا اور کرسی پہ بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارنے لگا۔ ایسے لگتا ہے سر جی صدیوں سے پیاسے ہیں، بیچارے، دبی دبی سرگوشیاں تھیں۔ نہیں، پانی کو شربت سمجھ کر پینا شروع کر دیا ہے، دیکھو تو۔ ویسے کیا فیمیل ٹیچرز ختم ہو گئی تھیں جو انہیں زحمت دی گئی عالمی مقابلہ حسن میں شرکت کی؟ مہاجبین نے ناک چڑھائی۔ ویسے ماننے والی بات ہے کہ مجموعی طور پر سر بہت ہینڈسم ہیں۔ صدا کی حسن پرست ندا بولی تو سب نے اسے دیکھا، جس پر اسے کندھے اچکائے اور ہنس پڑی۔ یہ میری اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے کہا تو نہیں جائیں گی؟ میں آخر ان کا ٹیچر ہوں۔ اسے دل کو جیسے تسلی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی کمپیوٹر ٹیچر کہاں ہے؟ وہ پر اعتماد ہو رہا تھا۔ سر، وہ آج کل چھٹی پر ہیں، ان کی جگہ لیکچر بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ نوریا، جو کہ پروکٹر بھی تھی، کھڑی ہو کر سنجیدگی سے بتانے لگی۔ دوسری پروکٹر کون سی ہیں؟ اسے پوچھا تو زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ، بیٹھیے، اسے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی مسکراتی بیٹھ گئیں۔ وہ روسٹرم کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور کلاس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پھر ان سے کچھ ابتدائی سوالات پوچھنے لگا۔ اب اس کی خود اعتمادی اود کر آئی۔ پھر اگلے دن بھی اس نے ان کی کلاس لی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کلاس کی کمپیوٹر ٹیچر چھوڑ کر چلی گئی ہیں تو وہ لیب اور لیکچر دونوں کو دیکھنے لگا۔ اسے آئے تقریباً 15 دن ہوئے تھے اور وہ بہت زور و شور سے لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ بورڈ پہ ہاتھ تیزی سے حرکت میں تھا۔ وہ کلاس کو پرائمسٹرز کے بارے میں بتا رہا تھا، تبھی ایک بہت دھیمی لیکن سریلی آواز کان میں پڑی۔ سر، آئی کم ان؟ اسے مڑ کر پیچھے دیکھا اور ساکت ہو گیا۔ بہت سرخ و سفید رنگت نازک سراپا چہرے پہ چھائی معصوم سی سنجیدگی سر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیے وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں کبھی مڑ کر پیچھے دیکھتی اور کبھی ساکت کھڑے اسمن کو دیکھتی جو بالکل ہی گمسم کھڑا تھا۔ پھر کلاس میں دبی دبی سرگوشیوں اور ہنسی کی آواز آئی تو وہ جیسے چونک کر ہوش میں آ گیا۔ یس کہتے ہوئے اسے سر کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ وہ بڑے مگن انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک سائڈ پہ پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔
आप वहाँ से उठे और यहाँ आगे आकर बैठे, अगली चेयर खाली है। उसने उस कुर्सी की तरफ इशारा किया जो उसके बिल्कुल सामने थी। वो उठी और उस कुर्सी पे बैठ गई। अब वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। उसके भूरे बाल बहुत रेशमी थे, ये नज़दीक आने पे पता चला, और उसकी आंखें भी भूरी थी। उसने बोर्ड की तरफ देखा तो असवन को लगा वो इन भूरी झीलों में डूब जाएगा। आपका आज पहला दिन है कॉलेज में? जी सर, मैं एबटाबाद से आई हूँ, माइग्रेट होकर। बहुत धीमा सा लहजा समातों को बहुत भला लग रहा था। नाम क्या है आपका? वनीज़ा। जवाब आया तो वो बोला, आप पहले कहाँ थी? सारी क्लास में हलचल मच गई तो उसे अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ। फ़ौरन बोला, क्या आपने पहले पीरियड नहीं लिए? सर, मैं आर्ट्स सेक्शन की हूँ, हमारी सिर्फ कंप्यूटर क्लास साथ होती है। मैंने अपनी क्लास में पहले 3 पीरियड लिए हैं। वो घबरा कर जल्दी जल्दी वजाहत करने लगी। तभी वो लेक्चर की जानिब मुतवज्जे हुआ और सारी क्लास में एकदम खामोशी छा गई। ये तुम कहाँ गुम रहने लगे हो? यूनिवर्सिटी में भी तुम खोए खोए से लगते हो और घर में तुम खैर से मिलते ही नहीं। खैरियत? वो अभी अभी घर लौटा था और थोड़ी देर बाद ही जावियार भी आ गया था और अब उसके सर पे खड़ा पूछ रहा था। वो बेड पे आड़ा तिरछा लेटा था और हाथ बढ़ाकर मुंह पे तकिया रख लिया था। दिल का कुछ अजीब सा हाल हो गया था आजकल। वो अपनी पल पल बदलती कैफियत को समझ ना पा रहा था। क्या बताऊं कि मुझे क्या हो रहा है? मैं खुद खोज में हूँ, उसे भारी आवाज में कहा तो जावियार ने फौरन उसके मुंह से पर से तकिया हटाया। सुर्ख मतोरम आंखें जैसे रात भर जागता रहा हो, माथे पे बिखरे बाल और बड़ी बड़ी हुई शेव। जावियार के दिल को कुछ हुआ। यार, खैरियत है ना तुम्हारे घर में सब? वो बोला तो असवन ने गहरा सांस भरा। सब तरफ खैरियत है, एक मेरे दिल वाली तरफ खैरियत का साइन नहीं मिला। उसने दिल पे हाथ रख कर कहा। तो जावियार उसके पास बेड पर बैठ गया और बोला, ये तुझे इश्क का मर्ज तो नहीं लग गया कहीं? नाकाम आशिकों वाला हुलिया बना रखा है? उसने तशवीश भरे लहजे में पूछा तो वो धीरे से हंस दिया। शायद, उसने कहा तो जावियार को उसकी दिमागी हालत पे शुबा हुआ। फिर असफर ने कहा, यार ये मोहब्बत क्या होती है? क्या चीज़ है ये? दिल दिल के आंगन पे धीरे धीरे चलती हुई गहराइयों में उतर जाती है, हमें खबर भी नहीं होती। वो बेखुदी की कैफियत में था। तभी जावियार ने सर हिलाया और बोला, और जब खबर होती है तो उस वक्त तक सारी दुनिया को खबर हो चुकी होती है और दुनिया पत्थर लेकर तेरे जैसे मजनू के पीछे होती है। तब लैला गाना गाती है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अब पत्थर से ना मारे तो क्या फूल बरसाए दुनिया दीवाने की हमाकतों पर। उसके नॉन स्टॉप बोलने पर असफर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तो कभी तो सीरियस हो जाया कर, तेरे यार की जिंदगी का सवाल है। असफर यार ने इसे छोड़ कर कहा तो जावियार ने इंतहाई सोगवार शक्ल बना ली और सर झुकाकर बैठ गया। अब ऐसी शक्ल बनाने को भी नहीं कहा कि पता चले तो अपने यार के 40वें में शिरकत के लिए आया है। असवन ने कहा तो जावियार झुंझला गया। यार, तो कभी खुश भी हुआ है किसी बात पर? तो कहे तो मैं मुंह ही बदलवा लूँ। वो रूठते हुए बोला तो असवी को बेख्तियार अपने इस मुखलिस दोस्त पे प्यार आ गया। यार, मोहब्बत की निशानी क्या होती है? उसे इंतहाई संजीदगी से दरियाफ्त किया तो जावियार बोला, डफर इसी दिन के लिए कहता था मैं कि तू शाहरुख की मूवीज़ देखा कर, तुझे खुद बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि तू अपनी जिस ऊट पटांग कैफियत को समझ नहीं पा रहा वो मोहब्बत है। अब कि वो मुंह मोड़ कर बैठ गया तो जावियार की हंसी छूट गई। ये तूने क्या महबूबाना अदाएं सीख ली हैं? अच्छा, अब अगली पिछली 7 नस्लों की तौबा जो तुझे तंग किया। उसने हंसे हुए दोनों कानों को हाथ लगाए तो असमन यार पलटा और उसकी शक्ल देखकर हंसिया। यार, कुछ दिन पहले कॉलेज में एक लड़की आई है, न्यू एडमिशन। उसे देखकर मुझे लगा मैं उसे सदियों से जानता हूँ। वो गंभीर आवाज़ में बोला तो जावियार ने उसकी बात काटी। ये सिर्फ तेरा नहीं बल्कि आलमी मसला है। जहाँ कोई खूबसूरत लड़की देखी फ़ौरन पहले सदियों की जान पहचान निकल आती है। तो यहाँ से उठ और शराफत से दफान हो जा। उसने खड़े होते हुए बाहर की तरफ इशारा किया तो वो बोला, तुम्हारे घर में टेप है तो वो मेरे मुंह पे चिपका दो, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार, वो बहुत हसीन ना थी लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। मैं क्या करूं? उसका लहजा ऐसा था कि जावियार को संजीदा होना पड़ा। तो अपने आगा जी को बता, और हो सके तो उसके आगा जी का भी पता चला कि वो तेरे आगा जी के म्यार पे पूरे भी उतरते हैं या नहीं। उसने कहा तो असफन ने सर हिलाया। उसका बाप बैंक मैनेजर है। असफन धीरे से बोला, बल्ले भाई बल्ले हजरत, मुझे तो लगता है आजकल इसी असाइनमेंट पे काम हो रहा है। आंख दबाकर वो बोला तो असफन ने उसे देखा और कहा, ये बात नहीं, वो अपनी एक दोस्त को बता रही थी। इतफाकन मैंने भी सुन लिया। क्या पता उसने शो मारी हो, जावियार ने कहा तो असफन जार चिढ़ गया। कोई अच्छी बात तुम्हारे मुंह से निकल ही नहीं सकती। अच्छा, ऐसा करो, तुम उसका अता पता मालूम करो और फिर अपने वालिदैन को उसके घर रिश्ते के लिए भेजो। सीधी और साफ सुथरी डीलिंग। अभी तो उसका अभी तो उसका एफए का पहला साल है, कम से कम एफए तो मुकम्मल तो कर ले। असफर ने कहा। उस वक्त के आने तक तू उसे देख देख कर आहें भरा कर। जावियार ने कहा तो असफर हंस पड़ा। उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और पूरे 5 दिन बाद होश आया था।
आंखें खोलकर उसे इधर उधर देखने की कोशिश की। अस्मा करीब ही बेंच पर बैठी थी। उसे आंखें खोलते देखकर उसके करीब आ गई। न जाने में बच क्यों गई, मर जाती। ये सब तो बहुत बड़ी जिल्लत से बच जाते। आंसू आंखों के कोनों से निकलकर तकिए में जज्ब होने लगे। अस्मा बेकरार होकर उस पर झुकी। हुरिया, इधर देखो मेरी तरफ, कैसी हो तुम मेरी जान? वो बेकरार हो गई। उसने नजरें फेरी और माँ की तरफ देखा। अम्मी, मैं कितनी देर बेहोश रही? उसने पूछा तो उन्होंने कहा, आज 5 दिन बाद तुम्हें होश आया है, लेकिन तुम अपने दिमाग पर बोझ ना डालो, कुछ भी ना सोचो, बस रिलैक्स हो जाओ। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उन्होंने कहा तो उसने आंखें बंद कर ली। तभी फरीद साहब अंदर दाखिल हुए। अब कैसी तबीयत है हुरिया की? होश आया उसे? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा तो उसने आंखें खोल ली। वो उसके करीब आए और प्यार से उसके सर पे हाथ रखा और बोले, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करती। छोटी छोटी बातें, उसे गर्व से सोचा और पलकें मूंद गई। फिर घर आकर भी वो गुमसुम रहती, ना कोई बात करती और ना किसी बात का जवाब देती। हर वक्त कमरे में लेटी रहती। खाने पीने का होश था, ना लिबास का पता था। और अस्मा अपनी इतनी प्यारी और सुलझी हुई बेटी की ये हालत देख कर ही कुर्ती थी। सभी उसकी दिलजोई की कोशिश करते, लेकिन लगता था कि वो वापस जिंदगी की तरफ, खुशियों की तरफ आना ही नहीं चाहती। उसकी हालत देख कर एक दिन अस्मा रह न सकी तो उसके कमरे में गई। वो लेटी हुई थी। माँ को आते देख कर उठ बैठी और उलझे बालों में उंगलियां फेरी। अस्मा काफी देर तक बेटी को देखती रही, फिर बोली, हुरिया, क्या एक इंसान के ना मिलने से जिंदगी खत्म हो जाती है? जब हमारा कोई बहुत अपना हमसे जुदा हो जाता है तो बेशक जिंदगी बहुत बेकैफ हो जाती है, लेकिन खत्म फिर भी नहीं होती। हुरिया ने चौंक कर माँ को देखा। मैं जानती हूँ कि आदिल को दिल से निकालना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा, कभी यूं भी तो होता है ना कि हम शिद्दत से किसी चीज़ की आरजू करते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलती तो हम मायूस हो जाते हैं, अपने अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं। वो सांस लेने को रुकी। बेटा, हम ये नहीं सोचते कि एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। वो तो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। वो हमारे साथ कभी ऐसा कर सकता है कि हम उससे बदगुमान हो जाएं? उन्होंने कहा तो वो सर झुकाकर सिसक पड़ी। अम्मी, मेरे साथ ही क्यों? मैं क्यों खाली हाथ रह गई? बेटा, ये नाशुक्री की बात है। न जाने उसने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, जिससे तुम और हम अनजान थे। तुम खुद सोचो, जो तुम्हें उस मुसीबत से बचा रहा है उसने तुम्हारे लिए बेहतरीन, बहुत अच्छा मुंतखब कर रखा है। बस वो अपने वक्त पे तुम्हें मिलेगा। तुम दिल को इतना वसी तो करो, फिर देखो ये सारे गम बहुत दूर चले जाएंगे। हुरिया ने उनके कंधे से सर उठाया और बोली, मुझे अगर किसी बात का मलाल है तो वो सिर्फ ये है कि आदिल ने आपसे, अबू से किस बात का बदला लिया? क्यों इतना जलील किया उसे हमें? आंसू की झड़ी लग गई थी। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारी जान बचा ली गई है उस इंतज़ार और कोफ्त के अजाब से जो तुम पे मुसल्लत होने जा रहा था, और ये जिल्लत नहीं है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने परवरदिगार का कि तुम अपने वालिदैन के घर थीं, तुम्हारे ऊपर कोई धब्बा नहीं लगा था। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोली तो उसने रोते रोते उनकी गोद में सर रख दिया। अम्मी, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत मजबूत हो जाऊं और आपकी तरह बहुत अच्छा और मुस्बत सोचूं, लेकिन कुछ वक्त तो मुझे लगेगा ना संभलने में। लेकिन मेरा वक्त वादा है कि मैं आपको संभल कर दिखाऊंगी। एक नया आज़म लिए वो बोली तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। सर, मुझे कुछ पिछले आर्टिकल्स समझने थे। वो लैब में बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा था जब एक ग्लास डोर खोलकर वनीजा अंदर आई। उसे मुड़कर देखा और दिल ने एक बीट मिस कर दी। आइए, हल्की सी मुस्कुराहट ने लबों का अहाता कर लिया था। वो आगे बढ़ी और उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो यकटक उसे देख रहा था, जिसे उसने भी महसूस कर लिया था जब ही एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट होंठों पे सजा ली। सर, आप पढ़ रहे हैं? उसने अपने मखसूस स्टाइल में पूछा तो उसे सर इस बात में हिला दिया। MCS कर रहा हूँ। फिर उसके हाथ से किताब ली और आर्टिकल समझाने लगा। वो भी मतलूबा आर्टिकल्स समझकर मुस्कुराती हुई उठी और बाहर जाने लगी। जब भी उसे ख्याल आया और उसे पीछे से पुकारा, एक्सक्यूज मी वनीजा, आप रहती कहाँ हैं? उसे कुछ झिझकते हुए पूछा तो वो फौरन पीछे मुड़ी और हैरान होकर बोली, सर, यहाँ नज़दीक ही हमारा घर है, तकरीबन 10 मिनट की वॉक पर। और उसके इस बात में हिलते सर को देख कर मुस्कुराई और बाहर निकल गई। और फिर वो किसी न किसी आर्टिकल के समझने के लिए, प्रैक्टिकल समझने के लिए उसके आसपास ज़्यादा नजर आने लगी। लेकिन वो संभल गया था। जब उसे घर की इज्जत बनाने का फैसला कर लिया था तो अपने पेशे को क्यों बदनाम करता? वो बस यही चाहता था कि उसका FA मुकम्मल हो तो वो बाकायदा रिश्ता भिजवाए। वैसे भी वो इन छिछोरे लड़कों में से नहीं था जो महज वक्त गुजारी करते हैं। उस दिन असफन ने क्लास का लेक्चर लेने के बजाय उन्हें लैब में बुला लिया। सारी क्लास लैब में पड़ी हुई कंप्यूटर चेयर्स पर बैठ गई और कुछ खड़ी हो गई तो उसने उन्हें इब्तदाई प्रैक्टिकल के बारे में ब्रीफिंग दी। अभी वो क्लास को प्रैक्टिकल के बारे में बता ही रहा था जब मैडम ग्लास डोर खोलकर अंदर दाखिल हुई। सारी क्लास एहतरामन खड़ी हो गई और उनके इशारे पर बैठी। अब वो उसफन की तरफ मुतवज्जे हुई जो उन्हें देख कर मुस्तरब हो गया था।
उन्होंने बॉल बोर्ड को देखा जिस पर वो जल्दी जल्दी में लिखता रहा था और फिर उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हुई और वो जबरन मुस्कुरा दिया। दिल ही दिल में जलतू जलालतू का विर्द कर रहा था। ये तुमने बाल डाई करवाए हैं? आखिर उलझन का सिरा मैडम के हाथ आ गया था और उसे लगा मैडम ने पूरी क्लास के सामने उसे थप्पड़ रसीद किया हो, जबकि सारी क्लास में दबी दबी हंसी की आवाज़ फैल गई। जी नहीं, ये गलती से ऐसे ही है, निहायत ज़ब्त से जवाब देता वो मैडम के थोड़ा करीब खड़ा हुआ तो वो बोली, लेकिन पहले दिन जब तुम आए ये काले थे, जबकि अब इनका रंग चॉकलेटी है। उन्होंने ऐनक के पीछे से दीदे फाड़ फाड़ कर उसका जायजा लिया तो वो बेख्तियार से पिटाया। ओह, तुम्हारी आंखें भी नीली हैं। मैडम उसके तफसीली मुआयने में मसरूफ़ थी और उसकी पेशानी पे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे। क्या लेंस लगवाए हैं? वैसे कलर बहुत अट्रैक्टिव है। उनके चेहरे में हंसी तहसीन भरे तासुरात थे। सारी क्लास दुपट्टों में मुंह छुपाकर हंस रही थी। जब भी वो बोला, मैडम मैं अभी क्लास के इख्तिताम पर आपके ऑफिस में हाजिरी दूंगा, फिर मुझे गौर से देख लीजिएगा। उसे धीमे से कहा। वो सर हिलाते हुए बाहर जाने को मुड़ी, फिर दरवाजे में खड़ी होकर बोली, वैसे कौन से पॉलर से बाल डाई करवाए हैं? अब तो लड़कियां हंसती हंसती एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। मैडम तो ये कहकर चलती बनी, लेकिन अब क्लास को कंट्रोल करना उसके बस से बाहर हो रहा था। सर जी वैसे हमारी मैडम बहुत अल्लाह लोग हैं। सदा की मुंह फट जोरा बोली तो उसे चौंक कर उसे देखा। वो बिल्कुल संजीदा था। सर जी क्या आप वाकई पॉलर गए थे? मीना मशकूक थी। जब भी सारी क्लास हंस पड़ी और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। सर झटक कर वो दोबारा प्रैक्टिकल के बारे में समझाने लगा। सर जी आपकी शक्ल राहत काजमी से भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैडम जब जब आपको देखती हैं आपके मुआयने में मसरूफ़ हो जाती हैं। नूरिया ने उसके दिल की बात निहायत मासूमाना अंदाज में की, जिसे सुनकर उसके लबों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आप लोगों से भी मैडम ने राहत काजमी की कहानी बयान की है? उसे हैरत हुई तो नूरिया बोली, कोई एक दफ़ा सर, यहाँ तो जब भी कोई लड़की मैडम को नज़र आ गई समझो राहत काजमी से कहानी शुरू हुई और साहिरा काजमी पर उसका इख्तिताम हुआ। लेकिन आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि वो प्रिंसिपल है, लिहाजा बदतमीज़ी नहीं करते। उसे जैसे क्लास को समझाने की कोशिश की, तभी पीरियड की बेल बाजी उठी और लड़कियां उठकर बाहर जाने लगीं। हुरिया ने खुद को मसरूफ़ करने के लिए मुख्तलिफ मशगलों में उलझा लिया। कभी वो बागबानी करती नजर आती तो कभी रिसाले पढ़ती, और जब फिर भी टाइम बच जाता तो किचन में घुस जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, उस सितमगर को भूलने की कोशिश कर रही थी जो उसका नसीब ही ना था। उसकी नमाजें और सजदे तवील हो गए थे। अब भी वो नमाज से फारिग हुई थी कि नूरिया चाय के 2 कप उठाए अंदर दाखिल हुई और उसके दिलकश चेहरे पे नजरें जमा कर मुस्कुराई और जवाबन उसने भी नूरिया की तरफ मुस्कुराहट उछाली। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? हुरिया ने पूछा तो नूरिया उसके पास बैठ गई। बहुत मुश्किल है ईमान से, मैं तो मैथ्स और स्टैट्स में बुरी तरह फंसी हुई हूँ, ऊपर से कंप्यूटर न जाने क्यों ईजाद हो गया। वो रोहानसी हुई तो हुरिया हंस पड़ी। ज़्यादा मुश्किल है? उसे पूछा तो नूरिया बोली, मैंने तो अब्बू की बात मानी थी, हालांकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था FSC करने का, और अब मुझे हर तरफ यही तीनों सब्जेक्ट भूतों की तरह धमाले डालते नजर आते हैं। दिन रात एक हो गया है मेरा पढ़ पढ़ के। वो सख्त उकताई हुई लग रही थी। कॉलेज में बोरियत तो बहुत होती होगी, आखिर सब्जेक्ट जो जो इतने मुश्किल और बोर हैं? हुरिया ने पूछा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं आपी, कॉलेज में तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। हमारे कॉलेज में एक से बढ़कर एक मॉडल है। एक हमारी प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया था ना कि वो राहत कासमी से बहुत इम्प्रेस है। उन्होंने हमारे कंप्यूटर टीचर का पीछा ले लिया है। पता है एक दिन वो पढ़ा रहे थे कि मैडम लैब में आई, पहले सब लड़कियों को और फिर सर जी को गौर से देखा, फिर फरमाने लगी, तुमने बाल डाई करवाए हैं? और बेचारे सर जी वो तो शर्म से सुर्ख बल्कि नीले पीले हो गए। फिर उनकी आंखों को देखा तो फौरन बोली, तुम्हारी तो आंखें भी नीली हैं। तो सर ने जवाब में पता है क्या कहा? क्या? हुरिया ने चाय का घूंट भरते हुए दिलचस्पी से पूछा। मैडम ये गलती से ऐसी हैं। वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। और हमारे कंप्यूटर टीचर ये उनसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। वैसे तो बहुत इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है उनकी, लेकिन काम निराले हैं। नूरिया ने कहा तो हुरिया ने उसे देखा। मैंने आपको वनीज़ा के बारे में बताया था ना कि उसकी कई लड़कों के साथ फ्रेंडशिप है। शक्ल ज़रा अच्छी है, इसलिए पहले दिन ही शायद सर जी के दिल पे वार कर गई और सर जी दम बखुद हो गए। इतनी बड़ी फ्लर्ट है, सारा दिन लैब में बैठी सर से कुछ न कुछ समझने की कोशिश में नज़दीक होने के चक्कर में होती है। उसे कहा तो हुरिया बोली, हो सकता है वो सर के साथ मुखलिस हो। नूरिया ने नफ़ी में सर हिलाया। हो ही नहीं सकता। वैसे सर असमन निहायत शरीफ हैं, पठान फैमिली से हैं। मेरे ख्याल में तो इन दोनों के दरमियान कभी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई होगी। लेकिन वनीज़ा चूंकि आधी मुजरिम है, इसलिए सर की पसंदीदगी को भांप गई और मासूम बनने की पूरी एक्टिंग करती है। उसकी बहनें अगर कॉलेज आएंगी ना तो उन्हें सर के पास बिठाएगी, और आपको पता है पठान कितने मेहमान नवाज होते हैं। सो सर को जी भर कर लूटा जाता है। कभी समोसों की फरमाइश तो कभी रबड़ी, कभी चाट तो कभी पिज़्ज़ा। उसे चटखारा भरा। सर क्या चीज़ है, गर्ल्स कॉलेज में ऐसे कामों के लिए पढ़ाने आते हैं? हुरिया ने सर झटक कर कहा।
आप इस सर इंतहा दर्जे के अच्छे आदमी हैं, सिवाय पहले दिन की बेखुदी के जब उन्होंने वनीज़ा को देखा। दोबारा कभी भी उसके साथ ज़्यादा बातचीत करने की या मीठी मीठी नज़रों से देखने की कोशिश नहीं की। बस पसंदीदगी का अंदाज़ा तो हो ही जाता है। नूरिया ने चाय ख़त्म की और कप ट्रे में रखे और बाहर निकल आई। हुरिया भी उसके पीछे ही बाहर निकल आई थी। नूरिया किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि हुरिया आसमा के पास सहन में बिछे तख्त पर बैठ गई। वो उसे देख कर मुस्कुराई। अम्मी, आप लोगों ने ताया की फैमिली से क्या कहा था? क्या हुआ था जब मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था? वो सर झुकाकर पूछने लगी तो उस्मा ने गहरी सांस बाहर निकाली। तुम फ़ोन सुनकर बेहोश हुई तो उसी वक्त तुम्हारे ताया भी आ गए थे। वो सख्त गुस्से में थे, उन्हें आदिल पे बहुत गुस्सा था। उन्होंने बहुत यकीन दहानी करवाई कि आदिल को वो हर कीमत पर वापस बुलवाएंगे, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने उन्हें मना कर दिया कि अब हुरिया की शादी आदिल से नहीं हो सकती, बस हमें तलाक चाहिए। तो तुम्हारे ताया ने कहा, इस तरह मैं तुम लोगों से हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊंगा। अब ये सब तो उनके बेटे का किया धरा था और वो नाराज़ भी हम ही से हो रहे थे। बस तुम्हारे अब्बू को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी सख्त अल्फाज बोले। बस दोनों भाइयों ने एक दूसरे से हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। हालांकि ये रिश्ते तो अल्लाह के यहाँ से जुड़े हुए हैं, भला कभी इंसानों के कहने से ख़त्म भी हुए हैं। उन्होंने कहा, अम्मी मेरी वजह से ये सब हुआ है। वो रोहान सी हो गई। गलत बात हो रही है, इतना गलत नहीं सोचते। इस खुद तरसी की कैफियत से बाहर निकलो बेटा। ये सब कुछ आदिल ने भी नहीं किया, ये तो तुम्हारे नसीब में लिखा था, आदिल के नसीब में था। तकदीर के लिखे से भागकर हम कहाँ जा सकते हैं। सब्जी बनाते हुए उन्होंने उसे बहुत देखा और वो सारी हिलाकर उठ गई। नेटवर्किंग का कुछ काम बाकी था और अपनी मदद के लिए असफंद जावियार को भी घसीट लाया था। उसने बहुत हाथ पाँव मारे थे बचाव के लिए, लेकिन वो असफंद ही क्या जो उसकी जान छोड़ देता। अब भी वो दोनों लैब में थे। असफंद अपनी सीट पे बैठा था, जबकि जावियार साइड पे पड़े कंप्यूटर को देख रहा था। यारा तू लाइक फाइक बंदा है, तुझे ये काम सूट करते हैं। मुझे तो तू जानता है, हमेशा पासिंग मार्क्स लिए हैं मैंने। वो भी यकीनन एग्जामिनर का मूड अच्छा होता होगा जब मेरे पेपर की चेकिंग के वक्त। जावियार ने मॉनिटर की स्क्रीन पे नज़र जमाए हुए कहा तो असफंद बोला, तुमने खुद ही मशवरा दिया था कि मैं बच्चा गिरी छोड़कर गर्ल्स कॉलेज में लग जाऊं। अभी वो शायद कुछ और भी कहता कि नूरिया ने अंदर आने की इजाज़त मांगी और असफंद ने सर हिलाकर उसे इजाज़त दी। वो सीधी चलती हुई असफंद की मेज़ के करीब आई। जावियार चूंकि साइड पे था इसलिए वो उसे देख ना सकी, जबकि वो अपना काम छोड़कर उठ खड़ा हुआ और उसी मेज़ से पुश्त टिका कर खड़ा हो गया और इन दोनों को देखने लगा। सर जी, हमारी कॉपियाँ चेक हो गई हैं? बड़े मगन अंदाज में पूछा गया, जिस पर असफंद ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर झूलते हुए उसे देखा और बोला, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जब अकल बांटी जा रही थी तो आप समेत पूरी क्लास कहाँ गायब थी? असफंद ने धीमे लहजे में कहा, जिस पर पहले तो नूरिया ने उसे हैरत से देखा और फिर संजीदगी से गोया हुई। वो सर जी, बात कुछ यूं है कि अकल के बंटवारे के वक्त मुझ समेत पूरी क्लास आपके पीछे खड़ी थी। आपको याद नहीं? उसने उंगली उठाकर हैरत से कहा और अपनी बात जारी रखी। सर जी, आपकी पर्सनैलिटी देख कर फरिश्तों ने आपके बर्तन में ढेर सारी अकल डाल दी। मैं भी पीछे थी, मैंने फ़ौरन बर्तन आगे किया तो जो थोड़ी बहुत बची थी वो मेरे बर्तन में डाल दी गई और बाकी क्लास चूँकि हम दोनों के बाद थी, लिहाजा अकल के खात्मे के वजह से खाली हाथ वापस आ गई। उसे कहानी सुनाने के अंदाज में कहा तो असवन बोला, तो वो अकल किधर है जो थोड़ी बहुत आपके बर्तन में आ गई थी गलती से? वो उसे भिगो भिगो के मार रहा था। सर जी, मेरी अम्मी कहती हैं कि नूरिया छलनी लेकर अकल लेने चली गई थी। उसने मतानत से कहा तो असफन यार बेसाख्ता उसकी हाजिर जवाबी प्यास दिया और जावियार को देखा जिसका कह कहा बेसाख्ता था। नूर ने एकदम पलट कर भी हैरत से पीछे देखा। बहुत ही हैंडसम और वेल ड्रेस्ड बंदे को देखकर थोड़ी नर्वस हो गई, जबकि जावियार उसके पास आ गया और उसे भौर देखा। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, अपने माथे को उंगली से सहलाते हुए वो बोला था। फिर अचानक उसे जैसे याद आ गया, अरे मैंने आपको असफंद की गली में देखा है। उसे कहा तो असफंद उछल पड़ा, जबकि नूरिया भी परेशान हो गई। लेकिन मेरा क्या काम सर जी की गली में? उसे मजीद नर्वस होते हुए कहा तो वो बोला, हो सकता है आपका घर वहीं हो, मैंने आपको काले गेट और ऑफ वाइट पेंट वाले घर से निकलते देखा था। उसने कहा तो असफंद ने उसे मायने खेज नज़रों से देखा, जबकि नूरिया की चीख नुमा आवाज़ बुलंद हुई, वही हमारा घर है, लेकिन वो सर की गली कैसे हुई? अरे आपके सर भी वहीं रहते हैं, बल्कि आपके पड़ोस में रहते हैं। 2 गज का बंगला है इनका। जावियार जोश से बोला तो हैरान हुई, कौन सा 2 गज का बंगला? वहाँ तो ऐसा कोई ऊट पटांग बंगला नहीं। वो दोनों मुकम्मल तौर पर असफन को नज़रअंदाज कर चुके थे और एक दूसरे के साथ बहस में बुरी तरह मसरूफ थे। उसने 1-2 दफ़ा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए खंखार कर गला साफ किया, लेकिन बेसूद। आपके घर के साथ बिल्कुल अटैच है बाईं तरफ, जावियार ने कहा तो वो बुरी तरह जोश में आई। अरे आप हमारे उस मकान की बात कर रहे हैं जो हमने एक पठान को दे रखा था? आपने उसे इतना बुरा नाम दिया? वो मगन अंदाज में बोलती एकदम चौंकी। सर जी, तो क्या वो पठान आप? हैरत से उसकी तरफ मुड़ती वो बोली तो अल्फाज ने जुबान का साथ छोड़ दिया और वो बुरी तरह नर्वस हो गई।
جی میں ہی وہ پٹھان ہوں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ واپس پلٹی اور یہ جا وہ جا، یہ کیا تم ہر ایک سے جان پہچان نکال بیٹھتے ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے زاویار کو دیکھا، لیکن وہ ابھی تک اسے اس گوری چٹی دوشیزہ کے حسن جہاں سوز میں کھویا ہوا تھا۔ یار یہ کہیں وہ لڑکی تو نہیں جس پر تم عاشق ہو؟ اس نے آگے کو جھکتے ہوئے کہا تو اسفن نے برا سا منہ بنایا۔ میں کوئی جن ہوں جو تم نے یہ بےہودہ جملہ استعمال کیا، اور مجھے آج پتہ چلا کہ تو لڑکیوں کو کتنے غور سے دیکھتا ہے، نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ اس گھر اور گیٹ کے کلر کو بھی۔ جہاں سے کوئی خوبصورت لڑکی برآمد ہو، وہ کھولتے ہوئے بولا تو زاویار ہنس پڑا۔ اور تو صرف ذمہ داری پہ نظر رکھتا ہے، انتہائی گندا ٹیسٹ ہے تیرا، اس نے مصنوعی دکھ سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ میں تیرے لیے نظر رکھتا ہوں، ورنہ میرا ٹیسٹ تو… اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ونیزا دروازے میں کھڑی آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ زابیار نے اسے دیکھا تو برا سا منہ بنایا اور رخ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گیا۔ سر میں کاپیاں لینے آئی تھی، اسے کہا تو اسفن نے میز پر پڑی کاپیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کاپیاں اٹھائیں، ایک دل فریب مسکراہٹ اسفن کی طرف اچھالی اور باہر نکل گئی، جبکہ اسفن کے چہرے پہ اس کے جانے کے بعد مسکراہٹ ابھری۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ محترمہ ہے، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تو اسفن نے اس بات میں سر ہلایا۔ یار یہ واقعی وہی لڑکی ہے، وہ بے یقین تھا جب ہی اسفن نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے تو یہ کوئی خاص نہیں لگی، اور یہ مسکرائی کس خوشی میں تھی؟ تم ٹیچر ہو اس کے، ٹیچر کو دیکھ کر بھی کوئی ایسے مسکرایا ہے؟ زاویار نے کہا تو اسفن بولا، مجھے لگتا ہے کہ مسکراہٹ بنی ہی اس کے ہونٹوں کے لیے ہے۔ سر کرسی کی پوشت سے ٹکا کر وہ ہاپناک آواز میں بولا تو زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اب وہی بات کہوں گا جو اس کالج کی پرنسپل نے پہلے دن تم سے کہی تھی، یعنی گدھی پہ دل آئے تو پری بھی کیا چیز ہے۔ تم جو پری کو دیکھ بیٹھے ہو، اسفن نے جل کر کہا، جس پر وہ بولا، ویسے یرا اپنی گلی کی ذمہ داری تو تجھے نظر آ گئی اور پڑوسن پر تیری نظر ہی نہیں پڑی۔ ایک ہی کالج میں ہو تم، اور وہ چاہے تم ٹیچر ہو اور وہ اسٹوڈنٹ، لیکن بندہ کچھ کامن معلومات تو رکھتا ہے۔ میں یہاں پڑھانے آتا ہوں، نہ کہ لڑکیوں کے بارے میں معلومات رکھنے۔ اسفن بولا تو زاویار نے کہا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یعنی ابھی تم یہاں سے پڑھانے آتے ہو؟ یہ کس قدر شریف ہو تم، صدقے جاؤں تمہارے۔ یہ جو محترمہ بھی کاپیاں اٹھا لے گئی ہیں، ان کے بارے میں تو بہت سی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں، اسے کہا تو اسفن مسکرا دیا۔ ویسے تو نے کیا سوچا ہے اسے اپنے آغا جی سے بات کرنے کا؟ اب تو ان کی مرضی کے بغیر تو شادی نہیں کر سکتا۔ زاویار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری مرضی کے بغیر بھلا وہ میری زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ یقیناً کوئی اعتراض نہیں کریں گے ونیزا پر۔ اکلوتے؟ تجھے شاید یاد نہیں کہ تمہارے ابا پٹھان ابن پٹھان ہیں، جن کی ایک زبان ہوتی ہے، اگر وہ اپنی زبان پہ اڑ گئے، انہوں نے تمہاری پسند پہ نہیں کہ مہر لگا دی تو… وہ بولا، وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ تیرے منہ سے کبھی خیر کی بات نکلتی ہے؟ اسفند اس پر چڑھ دوڑا۔ فرض کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ باتیں سچی ہو گئیں تو کیا کرے گا؟ زاویار نے اسے سوچنے کی دعوت دی۔ تو میرا یار نہیں ہے اور دوست، وہ جو مصیبت میں کام آئے، تو منائے گا نہ انہیں؟ اسفند نے کہا تو اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مجھے تو معاف رکھو، نہ میں کبھی گیا اور نہ مجھے شوق ہے تمہارے علاقے میں جا کر تمہارے آغا جی کے آگے دستے سوال پھیلانے کا، جبکہ مجھے پتا بھی ہے کہ جواب کیا ہوگا۔ یاد رکھو یہ مدد بھی ادھار ہوگی اور میں یہ ادھار اتار دوں گا، اسفند نے کہا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ تو پھر مجھے تمہاری اس پڑوسن پلس اسٹوڈنٹ سے شدید قسم کا عشق ہونے جا رہا ہے، تو میری مدد کرے گا راہ ہموار کرنے میں؟ میں تمہارے ڈیڈ اور اس کے ہلاکو خان ٹائپ ابا کی میٹنگ کے مواقع پیدا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ڈیڈ یعنی ابا نہایت جلاد قسم کی شخصیت ہے۔ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کیا کریں اور واپس آ کر تیرے ڈیڈ تیرے ساتھ کیا کریں۔ اسفند نے اسے انجام سے ڈرانا چاہا، جبکہ اسے سر جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے، جو تیرے بس میں ہے تو کر، اور جو میرے بس میں ہوا وہ میں کروں گا، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں، نیٹ ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، ڈفر خود سے کوئی کام ہوتا نہیں، ٹیچر بنے پھرتے ہو، زاویار نے کہا تو اسفند مسکرا دیا، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ہر چیز چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں نہائی ہوئی عجب وہی سا تاثر دے رہی تھی۔ حوریہ نے کمرے سے ایزی چیئر اٹھائی اور باہر لا کر رکھ دی۔ وہ اس وقت چھت پر تھی اور چاندنی میں نہائی رات کے فصوں میں اپنے غموں کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ جتنا سنبھلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بکھرتی جاتی۔ عادل، تم نے مجھے کتنا بے اعتبار کر دیا ہے، اپنی ذات پر سے میرا اعتماد ختم ہو گیا ہے، سب اپنے بیگانے لگنے لگے ہیں۔ میں نے تو بچپن سے تمہارا اور اپنا نام اکٹھا سنا تھا، میں نے تو ہمیشہ تمہیں دل میں بہت خاص جگہ دی تھی، پر تم مرد کیوں بدل جاتے ہو، اتنے بے وفا کیوں ہوتے ہو؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ امی کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے لیے بہت بہترین، بہت اچھا رکھا ہے جو اپنے وقت پہ مجھے ملے گا۔ کیا ایسا کوئی ہوگا؟ کیا کوئی مرد ایسا ہو سکتا ہے جب عادل جیسے چاہنے والے نے دھوکہ دیا؟
तो कोई और अजनबी भला कहाँ मेरा हो सकेगा। उसने आंखें खोली और आंसू साफ करके नजरें आसमान पर टिका दी। मेरे नसीब का चांद कौन होगा, कहाँ मिलेगा मुझे, क्या ऐसा ही होगा जैसा ये चांद है। चांद को देखते देखते उसकी नजरें फिसली और सामने वाली दीवार पर जा पड़ी और वो चौंक उठी। सामने नजर आने वाली शख्सियत कोई हसीन ख्वाब या वहम तो हो सकती थी, हकीकत नहीं, और वो उसे अपना वहम गर्दानने के बावजूद यकटक देख रही थी जैसे वो देख रहा था। फिर हुरिया ने सर झटका, आंखें मीची और दोबारा जब खोली तो वहां कुछ भी ना था। हाँ, ये ख्वाब ही हो सकता है या दिमाग का खलल। उसे मायूसी से सोचा और उठकर नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए। असवन का एमसीएस का दूसरा सेमेस्टर खत्म हुआ तो उसे सुकून का सांस लिया। आज वो छत पर आया था और हर सू फैली चांदनी को देख रहा था। अमूमन वो ऐसे फारिग नहीं होता था, लेकिन भला हो वापडा का, जिन्होंने उसे इस चांदनी से लुत्फानंदोज होने का मौका दिया। वैसे मेरे ख्याल में तो आगा जान को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, उन्होंने हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखा। फिर वो भला आप कुछ क्यों करेंगे। अपनी सोचों में गुम वो छत पर चढ़ गया। दिल को तसल्ली देता वो छत पर टहलने लगा। यकीनन बनीजा उन दोनों को पसंद आएगी। अब मेरी पसंद इतनी गिरी पड़ी भी नहीं। आसपास की दीवारें दरमियानी साइज की थीं और उसके सीने तक आती थीं। इससे पहले उसे मौका ही ना मिला था कि वो कभी छत पर चढ़ता। हर सू रोशनियां बिखेरता चांद ठंडी मीठी रोशनी में नहाया। रात का ये मंजर, हल्की हल्की चलती हुई हवा उसके घनेरे कैडिट कट बालों से छेड़छाड़ कर रही थी। उसे बालों में हाथ फेरा। चांद बहुत हसीन है, लेकिन जिन लोगों को हम चाहते हैं वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हसीन लगते हैं। मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसे आगे बढ़कर दीवार के ऊपर दोनों बाजू रखे और आगे को झुका। ये बहुत बड़ी छत थी। सामने के रुख पे दो कमरे बने हुए थे, जिनके सामने बरामदा था और आगे छत का बकिया हिस्सा था। जो चीज़ हवासों पे असर कर रही थी वो सामने इजी चेयर पे बैठी लड़की थी। बहुत से हसीन चेहरे और मासूम हुस्न देख चुका था, लेकिन वो लड़की ख्यालों की दुनिया से भी बढ़कर हसीन थी, इतनी कि असफंद यकटक उसे देखे गया। उसने आंखें बंद कर रखी थी। चांदनी में उसके चेहरे के नकूश बहुत वाजे हो रहे थे। बहुत गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें जिन पर पलकों की झालर साया फिगन थी, छोटी सी नाक और नाक में चमकती हीरे की लौंग जिसकी चमक निगाहों को खैरा कर रही थी। अचानक उसे आंखें खोली और असफन को महसूस हुआ कि ख्वाबों की दुनिया में जा पहुंचा, जहां परियां नाचती थीं और उन परियों की शहजादी यकीनन उसके सामने थी। उसके चेहरे पर नजरें जमाए वो जैसे बाकी सारे जहां को भूल रहा था, हता कि मनीजा भी जहन से निकल गई थी। होश उड़े उड़े से लग रहे थे। फिर उसने पीछे मुड़कर चांद को देखा और एक दफा फिर नजरें उसके हसीन चेहरे पर जमा दी। वो भी चांद को देख रही थी। असफन को लगा चांद उसके मुकाबले में हार गया है, वो चांद से बढ़कर है। अपनी सोच ये पे उसे खुद हैरत हो रही थी। फिर उसे लगा जैसे वो लड़की उसे ही देख रही हो और उसे जैसे कि अपने अपनी हमाकत का एहसास हुआ और वो फौरन से पहले पीछे हटा और सीढ़ियाँ उतरता नीचे चला गया। बिजली आ चुकी थी, लेकिन उसे लाइट बुझा दी और लेट गया। भला क्या ज़रूरत थी मुझे यूं उल्लू की तरह आंखें फाड़ने की। क्या सोचेगी वो लड़की मेरे बारे में। हालांकि मेरा माजी कितना बेदाग रहा है। उसे खुद को कोसा। जब ही दो खूबसूरत आंखें जैसे नज़रों में ठहर गईं। उसके चेहरे पे बहुत अजियत थी, जैसे किसी बहुत गहरे सदमे के ज़ेरे असर हो। और वो गमनाकी यकीनन किसी का दिल भी पानी कर सकती है। नींद में जाते हुए उसने सोचा। बहरहाल अब नींद आ गई थी। दिन बहुत मसरूफियत में गुजर रहे थे, क्योंकि साल का आखिर था और एस वन पे काम का बोझ कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। वैसे उसका इरादा पीएचडी करने का था। फिर एयरफोर्स में सॉफ्ट इंजीनियर की जॉब का सोच रखा था। लड़कियों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए उससे ज़्यादा देर कॉलेज में रुकना पड़ता था। अब उसका इरादा था कि वो आगा जी और खानम को बताकर रिश्ते के लिए वनीज़ा के घर भेजे, ताकि मंगनी के बाद वो इत्मीनान से अपनी शादी मुकम्मल कर ले और वनीज़ा भी अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। शादी की उसे वैसे भी जल्दी ना थी, बस वनीज़ा को अपने नाम के साथ मंसूब करना था। इस वीकेंड पे उसका इरादा हवेली जाने का था और साथ में उसने ज़ावियार को भी तैयार कर लिया था। वो पहले तो बहुत नखरे करता रहा, लेकिन फिर असफन की धमकी पे फ़ौरन जाने के लिए तैयार हो गया। "तू अगर नहीं जाएगा, यूं नखरे करता रहेगा तो भूल जाना नूरिया को।" वो उसके सर पे खड़ा ज़ोर-ज़ोर से बोला, जिस पर ज़ावियार यकदम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसे भगोर देखा। "तू पक्का ब्लैकमेलर है," उसे कहा तो असफन बोला, "तेरे जैसे बंदे की सोहबत में रहता हूँ इसलिए। और सुन, अगर नहीं गया ना तो मैंने उसके वालिद बुजुर्गवार के गोश गुजार तेरी दिल गुदास कैफियत कर देनी है। फिर वो बंदूक लेकर तुझे ढूंढते नजर आएंगे और तू जंगलों और पहाड़ों पे टार्जन की तरह भागता और उछलता नजर आएगा।" उसे कहा तो जावियार ने नाराज सी नजर उस पर डाली और बोला, "इसी दिन के लिए मैंने तुझसे दोस्ती की थी कि तू मुझे शहरों से निकलवा कर बुद्ध मत के पैरोकारों की तरह जंगलों और पहाड़ों में जबरदस्ती घुसा दे। चल ए ब्लैकमेलर दोस्त, मैं तेरे साथ जाने के लिए राजी हूँ।" और वो ऐसे बोला जैसे असफन पे बहुत बड़ा एहसान किया हो। और फिर वो दोनों कई घंटों का सफर तय करके हवेली पहुंचे। आधे गांव पे बनी हवेली मकीनों के आला जोक का मुंह बोलता सबूत थी। आसपास के सारे गांव और
مضافاتی علاقے بھی اسفن کے آغا جی کی ملکیت میں تھے۔ اس کے علاوہ شہر میں ان کی کئی کوٹھیاں تھیں، لیکن وہ گاؤں والی حویلی میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسفن ان کا اکلوتا نور نظر تھا، لیکن انہوں نے اس کی بہت بہترین تربیت کی تھی، اس لیے اکلوتے پن کے لاڈ اس کو خراب نہ کر سکے، اور ان کی تربیت اس کی سوچ اور عمل کے ستھرے پن سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی، خوب آؤ بھگت کی گئی، اور پھر آخرکار آغا جی کے دربار میں حاضری کا وقت بھی آ گیا اور زاویار کی شامت بھی۔ وہ جس وقت سے آیا تھا اور اسفن کے آغا جی سے ملا تھا، اس وقت سے ان کی روبدار شخصیت کے زیر اثر سنجیدہ ہو گیا تھا، جبکہ خانم سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس سوچ کے بالکل برعکس تھیں۔ اس کے خیال میں وہ کوئی بہت بوڑھی اور نہایت سخت مزاج قسم کی خاتون ہوگی، لیکن جس خاتون سے وہ ملا وہ نہایت سادہ اور نرم دل تھی، اور اسے بالکل اسفن کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ بہت محبت کرنے والی خاتون تھی اور بار بار اس سے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ اب وہ آغا جی کے سامنے بیٹھا مناسب الفاظ سوچ رہا تھا کہ کیسے مدعا پہنچائے، اور ساتھ ساتھ اسفن کو کوس رہا تھا، جو 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ تمہارے والد تو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آغا جی نے پوچھا تو وہ ان کی روبدار آواز پہ یکدم خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ آغا جی نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن بولے کچھ نہیں۔ جی آپ نے کچھ پوچھا؟ ہاں یاد آیا، آپ کے بابا کے بزنس کا پوچھا۔ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں اور بڑے بھیا بھی ان کے ساتھ بزنس سنبھالتے ہیں، اور میں MCS کے بعد ایئر فورس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تیز تیز بولتا جواب دے کر یوں سانس باہر نکالی جیسے صدیوں سے سانس سینے میں قید تھی، اور آغا جی نے اسے بغور دیکھا۔ آغا جی آپ کا اسفن جار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جوان جہان ہو چکا ہے، زاویار آواز دبا کر بولا۔ تو انہوں نے جواب دیا، وہ بھی ایئر فورس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تم سے بات نہیں کی اس نے؟ ویسے PhD کا ارادہ بھی ہے اس کا، اب دیکھو۔ اور زاویار کا منہ لٹک گیا۔ میرا مطلب تھا کہ اس کی شادی کب کریں گے؟ اس بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا؟ اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ کیوں نہیں، لیکن پہلے وہ تعلیم تو مکمل کرے، ہم نے اس کے لیے بہت اچھی لڑکی سوچ رکھی ہے۔ انہوں نے ہولے سے مسکرا کر کہا تو وہ اچھل پڑا۔ لیکن آپ نے اسفن سے رائے لی؟ کیوں؟ اسے ہماری پسند پہ بھروسہ نہیں؟ ہم نے اس کے لیے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کوئی ان پڑھ کسی بیک ورڈ گاؤں کی الہڑ مٹیار نہیں ہے، آغا جی آپ کا بیٹا ہے، اتنا پڑھایا ہے آپ نے اسے، اب اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی رائے کے بغیر کریں گے؟ مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، پھر دھیرے دھیرے مناسب الفاظ میں اسے اسفن کی پسند کے بارے میں انہیں بتایا، اور وہ اس کی بات سن کر بجائے بھڑک اٹھنے کے اور غصہ کرنے کے چپ چاپ سوچ میں گم ہو گئے۔ میں تمہاری بات پہ غور کروں گا، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے، تم جاؤ اور آرام کرو۔ وہ اٹھا اور اس بہت خوبصورت اور روایتی انداز میں سجے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی دیوار کے ساتھ اسفن کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا، اور پھر وہ دونوں اس کمرے میں آگے جہاں زاویار ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اپنی محبت پہ فاتحہ پڑھ لے بیٹا، تیرے آغا جان کے تیور اچھے نہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم باہر رشتے نہیں کرتے ہیں۔ پھر سنجیدہ بیٹھے اسفن کو دیکھ کر اسے بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھنا پڑا، یہ اور بات کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں ناکام ہو جایا کرتا تھا۔ ویسے یار، تو نے اسے کبھی اظہار محبت تو کیا نہیں، پھر تو پریشان کیوں ہے؟ تیری زبان کا مسئلہ تو نہیں؟ زاویار نے کہا، لیکن اسفن نے اس کی بات کاٹی، یہ زبان کا نہیں بلکہ دل کا مسئلہ ہے، میں اسے اس پاگل دل کو کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے بے بسی سے بولے، تیرے پاگل دل کو پاگل خانے چھوڑ آئیں گے، کیونکہ بہرحال وہ بہترین جگہ ہے پاگلوں کے لیے، پتہ تو ہے اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ زاویار ہی کیا جو کبھی سنجیدہ ہو جائے۔ اسفن نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو زاویار نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب میری توبہ جو ایک لفظ بھی بولوں، کیا آغا جی مان جائیں گے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے ونیزا سے بات کی تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تو زاویار اچھل پڑا۔ یہ تمہاری عقل کیوں بڑھاپے کی طرف گامزن ہے؟ پہلے لوگ والدین کو راضی کرتے ہیں احمق، اور تو پہلے محبوبہ کو راضی کر رہا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ الو انسان! وہ بے نکت سناتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ وہ بس آگے سے مسکرا دی، اسفن نے کہا۔ ہر لڑکی کی مسکراہٹ بھی رضامندی میں شامل ہوتی ہے ڈفر، اسے تمہیں دیکھ کر مسکرانے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ انتہائی ہنسمکھ لڑکی ہے، بےہودہ انسان۔ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا غصہ کیسے کم کرے۔ اور پھر اگلے دن آغا جی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے بیٹے کو روایات پہ فوقیت دی، اور زاویار یہ کیس جیت گیا۔ اسفن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آغا جی اتنے جلدی مان سکتے ہیں۔ وہ تو سکتے میں آ گیا تھا جب بھی وہ بولے تھے، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتا، تمہاری خوشیاں ہمیں بہت عزیز ہیں، ہم اس لڑکی کے گھر رشتے کے لیے جائیں گے۔ کوئی آب حیات پلا دیا تھا آغا جی نے۔ وہ خود کو یہ باور کروا رہا تھا کہ جو کچھ اس کے کانوں نے سنا وہ حقیقت تھی، جبکہ آغا جی کے پیچھے کھڑے زاویار نے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔
یار آغا جی اور خانم اس ہفتے آ رہے ہیں پشاور سے ونیزا کے ہاں جانے کے لیے، اسفن نے اطلاع پہنچائی۔ کرسی پہ نیم دراز میز پہ ٹانگے رکھے زاویار کو جھٹکا لگا، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کچھ دیر پہلے وہ لوگ یونیورسٹی سے زاویار کے گھر حیات ولا آئے تھے۔ ویسے یار ذرا مزہ نہیں آیا، تیرے آغا جی سے مجھے کم از کم یہ امید نہ تھی۔ اسے تعصب سے سر ہلایا جبکہ اسفن باقاعدہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ ذرا اپنے ان گھٹیا خیالات کی وضاحت کرے گا تو؟ کڑے تیور لیے وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ زاویار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور اطمینان سے بولا، یار تیرے آغا جی نے نہ تو کوئی ڈرامہ لگایا اور نہ ہی وہ فلموں والا مشہور ڈائلاگ بولا، بس جی جلدی سے راضی ہو گئے۔ اس کی بات سن کر اسفن نے تعصب سے سر ہلایا۔ کیسا یار ہے تو میرا، جسے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ میرے آغا جی اتنی جلدی راضی کیوں ہوئے؟ کیا دو چار باتیں سنائی جاتی تو وہ راضی ہوتے؟ ارے تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو 10 دن صبح شام دیگیں پکوا کر غریبوں میں تقسیم کرتا۔ اسے زاویار کو اپنی دانست میں غیرت دلانے کی کوشش کی، جس کا الٹا اثر ہوا۔ کیوں میں نے اپنے ڈیڈی کا دیوالیہ نکلوانا تھا کمینے، زاویار شروع ہو گیا۔ اور ویسے بھی کون سا تو نے مس یونیورس کے لیے اپنے والدین کو کنونس کیا ہے جو میں ایسے رفاہی کاموں میں پڑھ کر ایک قیدی سینٹر کھول لوں؟ بلکہ نہیں زاویار، اسفن کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ پھر بھی چپ نہیں ہوا، اب کہ اس کا انداز ہمدردانہ تھا۔ مجھے پکا یقین ہے تمہارے اس ونی کے گھر سے لوٹنے کے بعد 10 جوتے خانم اور 20 جوتے آغا جی تمہاری کھوپڑی میں لگائیں گے، تاکہ جو پرزے کھسکے ہوئے ہیں نا مغز شریف کے، وہ دوبارہ اپنی جگہ فکس ہو جائیں۔ ٹھیک بالکل ٹھیک کرو، ایسی دل جلانے والی باتیں بھول جاؤ نوریا کو، اور میں بتا دوں یہ محض دھمکی نہیں۔ اسفن نے اس کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھتے ہوئے فلور کوشن کھینچ لیا اور اسے بازو کے نیچے رکھ کر زاویار کو گھورا۔ تو میرا یار نہیں، دیکھ تو نے وعدہ کیا تھا اگر میں تیری مدد کروں گا تو بھی تو میری مدد کرے گا۔ وہ ادھار یاد کر جو تو نے چکانے کا وعدہ کیا تھا۔ زاویار کا انداز بھیک مانگنے والا ہو گیا، اب کہ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اب آئے ہو نا لائن پہ، ہاں تو اب کرے گا بچوں گونی کی باتیں، اسفن نے کہا تو زاویار نے فوراً سے پہلے نفی میں سر ہلایا اور اسفن ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو گیا۔ ہاں یاد آیا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور تم تو جانتے ہو پٹھان اپنے وعدے کے کتنے پابند ہوتے ہیں۔ اسفن نے مصنوعی کالر کھڑکائے پھر بولا، بس میں اپنی شادی پہ تمہارے ڈیڈی اور فرید صاحب کی ملاقات کرواؤں گا اور ساتھ میں ان کی صاحبزادی کے رخ روشن کا دیدار کروا دوں گا۔ کیا بیٹے کو شادی کی اتنی جلدی ہے کہ بڑے بھائی کے کنوارے ہوتے ہوئے بجائے بھائی کے لیے لڑکی پسند کرنے کے اپنے لیے کر لی ہے؟ اور وہ سانس لینے کو رکا جبکہ زاویار اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب تو ایسے کہے گا ڈیڈی سے؟ اب کیا میں ڈھونڈوں بھائی کے لیے لڑکی؟ یہ کام بہت کریں یا ڈیڈی سر انجام دے؟ اور تو پکا غدار ہے۔ زاویار اس پہ چڑھ دوڑا۔ تجھے معلوم ہے میری شادی کے علاوہ تجھے کبھی موقع نہیں ملے گا اس سے مل کر اظہار محبت کرنے کا اور تمہارے ڈیڈی کو ممکنہ بہو دیکھنے کا، تکیہ کھینچ کرتے ہوئے اسفن نے کہا تو زاویار سیدھا ہو گیا۔ ایسی بات تھی تو نے درمیان میں کیا بکواس شروع کر دی؟ وہ بگڑا، میں دیکھ رہا تھا تو کتنا عاشق صادق ہے، اسفن نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ یہ کوئی تیسری مرتبہ تھی جب خانم نے ایک اکلوتے کمرے سے کچن اور کچن سے برآمدے اور چھوٹے سے صحن میں ایسے چکر لگایا جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ ان کی حالت ایسے بچے جیسی ہو رہی تھی جیسے پہلی دفعہ سرکاری اسکول بھیج دیا گیا ہو۔ زاویار نے ان کی حالت دیکھ کر بمشکل ہنسی ضبط کی تھی۔ البتہ آغا جی چھوٹے سے برآمدے میں پڑی 4 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے تھے۔ زاویار بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آغا جی، میرا بچہ اس ڈربے میں رہ رہا ہے جسے مرغی بھی رہنے کے قابل نہ جانے، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ صدمے کے زیر اثر آغا جی کے پاس آ کھڑی ہوئی، لیکن نظریں مسلسل اس مکان کا جائزہ لے رہی تھیں جو بقول زاویار 2 گز کا بنگلہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس میں اتنے صدمے والی کون سی بات ہے؟ اس سے بھی برے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، یہ تو بہت بہتر ہے، آغا جی نے نہایت اطمینان سے کہا جبھی اسفند ان سب کے لیے چائے لے آیا۔ بیٹے کو عورتوں کی طرح کام کرتے دیکھ کر خانم نے آہ بھری۔ انہیں معلوم تھا اگر وہ کچھ بولتی تو آغا جی کا لمبا سا لیکچر سننا پڑتا، سو وہ چپ رہیں۔ اسفند کو تو یہ مکان اتنا پسند ہے خانم کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کتنی مرتبہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ شادی کرے گا تو اسی 2 گز کے بنگلے میں دلہن لائے گا، تو صرف یہاں۔ اسفند کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا وہ مگن انداز میں بولا تو خانم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسفند کو تو یہ اسفند ایسا بولتا ہے کیوں؟ انہوں نے پوچھا تو زاویار بے اختیار سے پٹایا جبکہ اسفند نے مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائی دل جلانے والی مسکراہٹوں سے کوئی جواب دینے کے بجائے اسفند کو دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔
اچھا میں چلتا ہوں، آغا جی اور خانم ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جتنے دن یہاں ہیں ہمارے یہاں رہیں گے۔ اس نے کہا تو آغا جی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں بچہ، ہم کل شام میں واپس جائیں گے، یہ تکلف نہ کرو، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو زاویار نے کہا تو ٹھیک ہے، آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو اس نے اسفند کی طرف ہاتھ ہلایا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ آغا جی اور خانم دونوں ونیزا کے گھر گئے اور رشتے کی بات کی جس پر انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ آغا جی خانم کو اسفند کے پاس ہی چھوڑ کے کہ جب وہ لوگ جواب دیں گے تو پھر آغا جی بھی آ جائیں گے اور دھوم دھام سے منگنی کر لیں گے۔ اسفند اس وقت کلاس کو پریکٹیکل کروا رہا تھا، کچھ لڑکیاں کام کر رہی تھیں تو باقی آپس میں باتوں میں مصروف تھیں۔ لڑکیوں کو بھی بھینک پڑ گئی تھی کہ سر نے ونیزا کے گھر رشتہ بھجوایا ہے، اسی لیے آپس میں سر جوڑے سی بحث میں مگن تھی۔ سر مجھے یہ پروگرام سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا سمجھا دیں۔ ونیزا نے مڑ کر اسفند سے کہا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے آنے پہ ونیزا تھوڑا سا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ ویسے کبھی امکان ہے کہ ہاں ہو جائے گی؟ مینا نے فوزیہ کے کان میں سرگوشی کی تو اسے ناک چڑھائی۔ کہیں سے بھی تو نہیں ملتی یہ سر جی سے، اتنے ہینڈسم ہے سر، اور یہ سر کے سامنے بالکل بھی کچھ نہیں لگتی۔ چلو ظاہری نہ صحیح، باطنی خوبیاں تو ہونا، لیکن یہاں تو ان کا بھی کال پڑ گیا ہے۔ سر کتنے شریف انسان ہیں اور یہ اس کے بوائے فرینڈز یوں بدلتے ہیں جیسے گرمیوں میں کپڑے۔ چھوڑو، تمہیں کیا، سر کی قسمت اچھی ہوئی تو بچ جائیں گے ورنہ ان کی قسمت ہے۔ مینا نے جیسے بات ختم کی، آپ ہی مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، آپ بھی چلو میرے ساتھ، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی۔ نوریا نے حوریہ کو گمسم لیٹے دیکھ کر کہا تو اسے انکار کر دیا، لیکن وہ نوریا ہی کیا جو مان جائے، سو حوریہ کو تیار ہونا پڑا۔ وہ لوگ کاسمیٹکس کی شاپ کر کے گلاس اسٹور سے نکل ہی رہی تھیں جب سامنے سے آتے زاویار سے ٹکراتے بچیں، جبکہ وہ سن گلاسز اتار کر خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے سٹ پٹا کر نوریا کو دیکھا تو اسے زاویار کو سر سے پیر تک گھور کر دیکھا اور بولی راستہ دیجیے پلیز۔ وہ اب بھی اسی پوز میں کھڑا تھا۔ ارے کیسی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس کی بات انسنی کر کے اسے نہایت جوش و خروش سے پوچھا تو نوریا نے ایک دفعہ پھر اسے غور سے دیکھا، اب کہ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی چمک ابھری۔ آپ سر جی کے وہ والے دوست ہیں نا؟ اس نے انگلی سے خلاؤں میں اشارہ کیا، جبکہ زاویار نے سر زور زور سے اس بات میں ہلایا۔ یہ آپ کی سسٹر ہیں، آئیے آئیے کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زاویار کو آخر خیال آ ہی گیا کہ وہ راستے میں کھڑا ہے۔ ہم لوگوں کو جلدی ہے، آپ شاید کچھ لینے آئے ہیں۔ اچھا اللہ حافظ، تیز تیز کہتی حوریہ کا بازو پکڑ کر وہ چل پڑی۔ حوریہ نوریا سے واپس پلٹتی اس کی نظر وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا، زاویار کو اپنی آنکھوں پہ یقین آیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سامنے والے ریسٹورنٹ سے ونیزا ایک ہپی ٹائپ لڑکے کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ ہاں وہ بلا شبہ ونیزا ہی تھی، اور وہ لڑکا اسے بھی تو زاویار جانتا تھا، ہائی سوسائٹی کا بگڑا ہوا سپوت۔ زاویار کی ہمنک شکل نے نوریا کو بھی وہیں دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ نوریا نے یہ منظر دیکھا اور پھر پلٹ کر زاویار کو دیکھا جو اب بھی اسی کیفیت میں تھا۔ آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی لیکن ہم آتی ہیں، وہ مسکراتی ہوئی کہہ کر چلتی بنی، جبکہ زاویار جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پرفیوم خریدنے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس اپنی کرولا کی طرف بڑھا اور انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اسفند کے گھر جا پہنچا۔ اس کا دماغ واقعی معاف ہو گیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اسفند جیسا بندہ بھی ایسی لڑکی کی چال میں آ سکتا ہے، جبکہ اسفند کہا کرتا تھا کہ وہ دور سے کسی بھی عورت کی چال دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس کردار کی مالک ہے۔ دروازہ اسفند نے ہی کھولا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا کمرے میں آیا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسفند چائے کے 2 کپ اٹھائے اندر آیا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میں تجھے ہی یاد کر رہا تھا، اچھا ہوا جو آ گیا، ورنہ اکیلے چائے پینے کا کیا مزہ آتا۔ اپنی دھن میں بولتا اسفند اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر گیا۔ کیا بات ہے، شکل شریف پر 12 کے بجائے 13 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ تمہاری خانم کہاں ہیں؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے زاویار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پڑوس میں گئی ہیں، تیری محبوبہ کے گھر۔ اسفند نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو وہ بولا یار اسفند، تم اپنے والدین کو منع کر دو ونیزا کے رشتے سے، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ سوچ سوچ کر بولتا زاویار اسفند کو الجھن میں مبتلا کر گیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے پوچھا تو زاویار نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ آج جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں نا، وہ تو دیکھ لیتا تو 100 دفعہ اپنی اس محبت پہ لعنت بھیج کر بھاگ چکا ہوتا، یا کم از کم اپنی محبت کا مقبرہ ضرور تعمیر کر چکا ہوتا۔ یہ تو کیا پہیلیاں بجھوا رہا ہے؟ اسفند نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا میری باتیں تجھے پہیلیاں لگتی ہیں تو جاؤ جا کر اپنی حسین اور جمیل پڑوسنوں سے پوچھو، دونوں نے میرے ساتھ وہ تماشا دیکھا، اور تجھے پتا ہے میرے پاس چلو بھر پانی نہ تھا کہ ہماری شرمندگی کے اس میں ڈوب مرتا۔ زاویار نے کہا میں لا دیتا ہوں تجھے چلو بھر پانی، لیکن پہلے تو وعدہ کر کے تو نے مرنا ضرور ہے، فلرٹ نہیں کرنا۔ اسفند نے اٹھتے ہوئے کہا تو زاویار نے اس کا ہاتھ فوراً پکڑ لیا اور بولا فلرٹ تو تجھ سے وہ کر رہی ہے، وہ تیری ونی آج وہ شیراز کے ساتھ تھی، بقول نوریا کے ہم تو عادی ہو گئے ہیں ایسے تماشوں کے۔ اس نے بتایا کون شیراز؟ اسفند نے بھویں اچکائیں۔ وہی واحد انڈسٹریز کا
اکلوتا وارث، وہ جواری شرابی جیسے خراب کریکٹر کی وجہ سے یونیورسٹی سے آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ پریشان ہو اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تیری نظر دھوکہ کھا چکی ہے، اب بھی وقت ہے، واپس آ جا۔ زاویار نے کہا تو اسفن نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اب ایک اور لفظ نہیں۔ وہ ونیزا نہیں تھی، وہ ہو ہی نہیں سکتی، اسفن نے بے یقینی سے کہا تو زاویار نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے تیرے ساتھ جو میں فضول بکواس جھاڑوں گا۔ ٹھیک ہے، جب تجھے عقل آ گئی تو میری طرف آنا، اب میں بھی تیرے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا۔ ناراضی سے کہتا وہ چل پڑا۔ اسفن نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آغا جی نہایت غصے کے عالم میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ خانم کرسی پہ بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں، جبکہ اسفن بیڈ پہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اب اتنی بے عزتی، اتنی ذلت بھئی نہ ہی کرنی تھی تو کر دیتے، لیکن یہ بات پہ ہمارے پٹھان ہونے کے حوالے دینے اور پھر پٹھانوں کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ آغا جی دھیمی آواز لیکن روبدار لہجے میں بولے۔ غصے سے ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ تم یہی چاہتے تھے کہ یہاں بے عزت کروا دو ہمیں؟ تم نے ہمیں ہماری ہی نظروں میں گرا دیا۔ ہمارے پٹھان ہونے کو وہ لوگ گالی کہتے رہے، وہ اس پر برستے رہے، لیکن وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر وہ خانم سے بولے، تم تیار ہو جاؤ، ہم ابھی اور اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ لیکن آغا جی، میں کچھ دن اسفن کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں نے جو کیا سو کیا، اس میں میرے بچے کا کیا قصور؟ انہوں نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا تو وہ بولے، یہ اس لڑکی سے روز ملتا تھا، اسے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کی رائے ہی لے لیتا۔ اس لڑکی نے منہ پھاڑ کر خود انکار کیا کہ مجھے تو ان دقیانوسی پٹھانوں میں شادی نہیں کرنی، یہ لوگ تو جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں عورتوں سے۔ آغا جی کے کہنے پر اسے تڑپ کر سر اٹھایا، بے تحاشا سرخ آنکھیں لیے وہ بولا، میں وہاں پڑھانے جاتا تھا ایک استاد کی حیثیت سے، کیا اچھا لگتا میں وہاں ایسی باتیں کرتا؟ اور ویسے بھی میں نے آپ لوگوں کی آمد کے بارے میں اسے بتایا تھا۔ اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس مسکرا دی تھی۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ آغا جی نے ایک نظر خانم پہ ڈالی اور انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر نکل گئے۔ وہ مسلسل ہاتھوں کی لکیروں پہ نظر جمائے ہوئے تھا، گڈمٹ ہوتی دھندلاتی لکیریں۔ اچانک اسے لگا وہ رو رہا ہے۔ اسے آنسو پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کوئی آنسو نہ تھا، بس نظریں نہ جانے کیوں دھندلا رہی تھیں۔ میرے جذبات تو بہت سچے تھے، دیوانگی کی حدوں تک چاہا تھا میں نے تمہیں ونیزا، ان 2 سالوں میں یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تم سے ضرور پوچھوں گا، تمہیں اپنی بے قراریوں کی داستان سناؤں گا، پھر تمہیں یقین آئے گا میری محبتوں کا۔ سوچے گڈمٹ ہونے لگی، تبھی اسے اپنے کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو خانم مشفق چہرہ لیے کھڑی نظر آئی، پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے بھی ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ بچے، ونیزا کی امی کہتی تھیں کہ میری بیٹی کبھی بھی تمہارے بیٹے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو اس کے باپ نے کان سے پکڑ کر گھر سے نکال باہر کیا ہو کہ اپنا کماؤ اور پڑھو، وہ بھلا مجھے کیسے زندگی کی آسائشیں دے سکتا ہے؟ اور پھر باپ اگر آج اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو کل کلاں بہو کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرنے لگی، جبکہ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ونیزا کے خیال میں تم کو اسٹیبلش ہونے میں نہ جانے کتنا وقت لگے، اور پھر پٹھان بہت سخت ہوتے ہیں، نہ جانے وہ کیوں اتنی غلط فہمیوں کا شکار ہے پٹھانوں کے بارے میں۔ لیکن بیٹا، یہ ہماری بے عزتی ہے، تم جانتے ہو۔ تمہارے آغا جی نے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا اور تمہاری پسند کو اہمیت دی، پھر اگر وہ تم پہ تھوڑی بہت سختی کرتے ہیں تو صرف تمہارے بھلے کے لیے، اور یہ کام تو سب والدین کرتے ہیں۔ صرف پٹھانوں پہ ٹھپا لگا دینا کہ پٹھان تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اچھی بات تو نہیں۔ انہوں نے پیار سے جھجک کر اس کا چہرہ چوما اور بولی، بھول جاؤ اسے، تمہارے لیے تمہاری جیسی لڑکی لاؤں گی، حوروں کی شہزادی، تم داد دو گے میری پسند کو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اس کے غم سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں تو ایک ہی بات تھی کہ اسے خود ونیزا سے بات کرنی ہے۔ ونیزا کا سیل نمبر اس کے پاس تھا، بس اتفاقیہ مل گیا تھا۔ وہ پریکٹیکل کاپی چیک کر رہا تھا جس پر ونیزا کے نام کے ساتھ اس کا سیل نمبر بھی لکھا تھا، اور یہ کاپی اس کی دوست کی تھی۔ آغا جی کہاں ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تو خانم بولی، وہ واپس چلے گئے اور مجھے کچھ دن کے لیے تمہارے پاس چھوڑ گئے ہیں، اب تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پہ دراز ہو گیا اور اپنا موبائل نکال کر اس میں سے ونیزا کا نمبر ملایا، دوسری بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم، وہ ونیزا بولی تو اسے پہچان لیا۔ ونیزا، میں اسفندیار بول رہا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملو گی؟ بہت آہستگی سے اس نے پوچھا، جس پر تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یہ تمہیں ملنے پہ ہی بتا سکتا ہوں، اسفند نے کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، شام 4 بجے چائنیز میں۔ اسفند اپنا سیل آف کر کے سائڈ پہ اچھالا اور ٹائم دیکھا، 3 بج چکے تھے۔ خانم کافی لے کر اندر آئی تو وہ اٹھ بیٹھا، کافی پیتے ہوئے وہ مسلسل اپنے ذہن میں وہ جملے ترتیب دے رہا تھا جو اسے ونیزا سے کہنے تھے۔ تقریباً 3:45 بجے
وہ گھر سے نکل آیا اور بائک کا رخ چائنیز کی طرف موڑ دیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے نسبتاً کونے والی میز کا انتخاب کیا اور بیٹھ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ کبھی گھڑی اور کبھی دروازے کو دیکھتے اس نے 15 منٹ مزید گزارے، پھر ونیزا کو گلاس ڈور کھول کر اندر آتے دیکھ کر اطمینان بھرا سانس لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ وہی دل فریب مسکراہٹ رقصان تھی جسے دیکھ کر اسفند کا دل جل اٹھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، ذرا جلدی بات کریں، مجھے کہیں جانا ہے۔ نہ سلام نہ دعا، وہ کس قدر غیریت برت رہی تھی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ اسفند نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی رکھے سیدھے سیدھے بات شروع کی۔ وجہ آپ کے والدین نے آپ کو بتائی ہوگی، میں نے آپ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا۔ اور پھر یہ شادی، نو وے۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تو اسفند کے خون نے جوش مارا۔ کیا کمی تھی مجھ میں یا میری فیملی میں جو تم نے ایسا کیا؟ میں تو تم سے محبت کرتا تھا اور تم… وہ جوش سے بول رہا تھا، اسے اس کی بات کاٹی اور ہاتھ اٹھا کر بولی، آپ کرتے ہوں گے محبت، لیکن ہمارے درمیان کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لہجے میں حقارت تھی۔ اسفند نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں دیوانوں جیسا حال بنا کر تمہارے پیچھے چلتا رہا، چھچور پن سے کبھی تم سے اظہار محبت کرتا تو تم کو یقین آتا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ لڑکیاں اس معاملے میں اظہار کی قائل نہیں ہوتی۔ اگر تم انجان تھیں تو میرے آگے پیچھے کیوں پھرا کرتی تھیں؟ کبھی کسی بہانے، کبھی کسی بہانے۔ مجھے دیکھ کر یوں مسکراہٹ کیوں آ جاتی تھی تمہارے چہرے پر؟ اسفند نے کہا تو وہ استزائیہ ہنسی۔ اس خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں سر جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تماشا تو آپ کی وجہ سے میں بن گئی پوری کلاس میں۔ 2 سال میں نے گزارے ہیں جیسے گزارے ہیں کالج میں جانتی ہوں سب لڑکیاں معنی خیز نظروں سے دیکھتی تھیں۔ آپ کے حوالے سے میرا مذاق اڑایا جاتا تھا، مجھے دیکھ کر سب لڑکیاں ہنستی تھیں۔ تنزیہ کہتی وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ اب تم یہ بھی کہو کہ میں نے تمہیں اپنے والدین کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض تھا تو تم وہی انکار کر دیتی۔ میرے والدین کو بلا کر ذلیل کروا کر تمہاری کون سی حس کو تسکین ملی؟ کن پٹیوں میں خون ٹھوکرے مارنے لگا تھا۔ بہت ضبط سے دھیمے لہجے میں بولتا وہ سرخ ہو گیا۔ ونیزا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ٹیبل بجنے کی آواز پہ اسفند نے ونیزا پر سے نظر ہٹائی۔ سامنے شیراز کھڑا اپنے 32 دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ اس نے بیٹھنے کی اجازت طلب کی تو اسفند نے سر ہلایا۔ تبھی اس کی نظر ونیزا پہ پڑی جو زرد ہو چکی تھی۔ اگر کوئی اہم بات ہو رہی تھی تو میں واپس چلا جاتا ہوں، بس تمہیں دیکھ کر رہا ہی نہیں گیا سویٹ ہارٹ۔ نہایت والہانہ انداز میں کہتا وہ اپنی بے باک نظریں ونیزا پہ گاڑ کر بولا تو اسفند ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ونیزا کو تمہارا ہی انتظار تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا وہاں سے تیز تیز قدموں سے باہر نکل آیا اور بائک اسٹارٹ کر کے چل پڑا۔ اپنی منزل سے بے خبر اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے جسے ایک متاع جان جانا۔ اس نے تو وہ کیا جو کوئی کسی جانی دشمن سے بھی نہ کرتا ہوگا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا، یا پھر واپس جا کر ونیزا اور شیراز کا گلا دبانے کا جنہیں وہ خاموشی سے چھوڑ آیا تھا۔ اسے بائک ایک پارک کے قریب روکی۔ اکا دکا لوگ ہی پارک میں موجود تھے۔ وہ چلتا ہوا ایک ویران گوشے میں بیٹھے بینچ پر بیٹھ گیا اور سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ میں نے اس لڑکی کو کیا سمجھا اور یہ کیا نکلی؟ میں کیا کروں گا اس دل کا جو نہ جانے سنبھلے گا بھی یا نہیں؟ یہ غم تو یقیناً میری جان لے کر ٹلے گا۔ آنسو آنکھوں کے کناروں سے نکل کر کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے لیے میں نے اپنے بہت ہی پیارے دوست کو ناراض کر دیا، اسے جھوٹا بنا دیا۔ کتنے دن ہو گئے زاویار سے بات کیے ہوئے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور سر دونوں ہتھیلیوں پہ گرا لیا۔ دل چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہا تھا، رگ رگ کو چھیلتا یہ دکھ سے تڑپا رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا تو شام کا اندھیرا رات میں بدل رہا تھا۔ شکستہ قدموں سے پارک سے نکل کر وہ بائک پہ بیٹھا اور گھر کی طرف بائک کا رخ موڑ دیا کہ خانم پریشان ہوتی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول دروازہ کھلا ہوا ملا۔ وہ آگے آیا تو کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اندر جانے کے بجائے وہ باہر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں میز پر رکھ کر پیچھے ٹکائی۔ ذہن و دل میں بپا اس طوفان سے نمٹنے اور اس درد کو دل کے اندر ہی کہیں دفن کرنے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے تھا، اور اس وقت وہ خانم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اندر سے آتی آوازوں کو غنیمت سمجھا۔ حوریہ بچے تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ آواز خانم کی تھی۔ نہیں آنٹی، منگنی نہیں، نکاح ہوا تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔ دھیما سا لہجہ سماعتوں کو بہت بھلا لگا تھا، وہ بے دھیانی سے سنے گیا۔ اوہ، کیسے ہوا یہ سب؟ خانم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو حوریہ نے گہرا سانس باہر نکالا۔ 4 سال پہلے میرا نکاح اپنے تایازاد سے ہوا تھا، ہم دونوں کی رضامندی سے۔ پھر وہ امریکہ چلا گیا۔ شادی کے 2 دن پہلے اس نے آنے سے معذرت کر لی، مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا کیونکہ اسے وہاں کوئی امریکن لڑکی پسند آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے کہتی وہ سسکی لے کر چپ ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے زخموں کو چھیڑ دیا، خانم افسردگی سے بولی، لیکن کوئی لڑکی تم سے زیادہ بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ جو لڑکے نے ایسا کیا؟ آنٹی، یہ کہاں لکھا ہے کہ جو لوگ بہت خوبصورت ہوں ان کے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت ہوں؟
خوبصورتی کوئی معیار تو نہیں کسی کو پسند کرنے کا، وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی ہے یہ، خانم نے کہا۔ اسفند کو لگا وہ بھی رو دیں گی۔ آنٹی میری امی کہتی ہیں ہر انسان کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، وہ لڑکی ہی عادل کے نصیب میں تھی تو میری جگہ کیسے بن سکتی تھی؟ اب نصیب کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہولے سے ہنسی، اس ہنسی میں بھی ہزاروں دکھ پنہاں تھے۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں اور یہ ان کی عقل مندی تھی جس نے تمہیں بکھرنے سے بچا لیا، خانم نے کہا تو اسے اس بات میں سر ہلایا۔ امی کی بات تھوڑی سی دیر سے ہی صحیح لیکن سمجھ میں آ گئی۔ کبھی ہم بہت شدت سے کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی، ہم لاکھ دعائیں کریں، سر پٹکیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی کیونکہ وہ ہمارا نصیب ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یقیناً وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اسی لیے نہیں ملتی، اور ویسے بھی اس طرح کے نقصان کے بعد کوئی ایک کندھا ہونا چاہیے جو آپ کو سمیٹ لے، ورنہ کرچیاں کون سمیٹ سکتا ہے؟ اتنی سی عمر میں اتنا گہرا کیسے سوچ لیتی ہو؟ خانم متاثر ہوئیں۔ آنٹی یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت سی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں اور یہ تبدیلیاں ہمیں گہرائی میں اتارتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی سوچوں سے نکال دیں تو زندگی بہت بہتر، بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ یہ کام بہت بہت مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی، آپ یہ بریانی ٹیسٹ کیجیے گا۔ اسفند اٹھا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، ایک قدم اندر اور ایک باہر تھا جب اس کی نظر سامنے بیٹھی اس دلکش لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی، البتہ سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس چاندنی رات کا منظر دونوں کی نظروں میں گھوم گیا۔ حوریہ نے نظر جھکا لی، لیکن ایک نظر ہی دل کی دنیا اتھل پتھل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس شخص کا خواب دیکھوں۔ اس چاندنی رات کے بعد سے اب تک یہ منظر نگاہوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے بار بار اپنا وہم سمجھتے ہوئے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پھر ساتھ براجمان ہوتا، اور اب تو وہ حقیقت بن کر سامنے تھا۔ حوریہ، یہ میرا بیٹا ہے اسفند یار، اور اسفی یہ تمہاری شاگرد نوریہ کی بہن ہے حوریہ۔ خانم نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا تو اسے سر کو ہلکا سا ہلایا اور مسکراہٹ ہونٹوں پر لے آیا۔ اور نوری آپ کا بہت ذکر کرتی ہے، اب کہ وہ بہت اعتماد سے بولی تو وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ میں زاویار کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو دیر ہو جائے، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ خانم سے کہتا باہر نکل گیا۔ بائک سٹارٹ کر کے وہ سڑک پر آ گیا۔ زاویار کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، سو بے مقصد سڑکوں پہ بائک دوڑاتا رہا۔ خیالات گٹ مٹ ہو رہے تھے، دل جیسے دکھ کی گہری دلدل میں ڈوب رہا تھا۔ جتنا میرا دل ٹوٹا اور کرچی کرچی بکھرا، ایسا تو شاید ہی کوئی بکھرا ہو۔ بے حد دکھ سے اس نے سوچا، یہ دنیا تو دکھوں کا گھر ہے۔ ابھی اپنی آنکھوں سے اسی طرح کرچی کرچی بکھری لڑکی دیکھ کر آئے ہو، پھر بھی خود کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھتے ہو؟ دماغ نے سوال اٹھایا تو وہ تڑپ اٹھا، نہیں، میرے جتنی دکھی نہیں ہوگی وہ۔ اسے نفی میں سر ہلایا، تم سے زیادہ ہے وہ۔ اس کے لفظ سے ٹپکتی بے بسی تمہیں محسوس نہیں ہوئی؟ تم تو مرد ہو کر حوصلہ ہار رہے ہو، وہ تو پھر لڑکی ہے، ایک ناتواں لڑکی۔ دل نے دلیل دی۔ بائک ایک جگہ روک کر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا یہ بات درست نہیں کہ منیزہ کو زندگی سے نکال کر تم بہت بہتر، بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہو؟ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے حوریہ کے بولے گئے جملے جب اس کے دماغ نے دہرائے تو وہ بے اختیار ہاتھوں میں سر گرا گیا۔ اسفند، تم نے حوریہ کو تو دیکھا ہے نا؟ خانم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے سوال کیا تو اس نے مڑ کر خانم کو حیرت سے دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خانم اب کے بیڈ پر بیٹھ گئیں اور بیٹے کی چوڑی پشت اور خوشنما سر پر نظر جما کر مضبوط لہجے میں بولی، تمہارے آغا جی اور میں نے تمہارے لیے حوریہ کو پسند کر لیا ہے۔ اگلے ہفتے ہم بات پکی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ پکی کر کے ہی لوٹیں گے۔ ان کی بات پر اس نے ان کی طرف رخ موڑا اور سنجیدگی سے بولا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے، بعد میں سوچیں گے۔ تمہارا MCS بھی مکمل ہو گیا ہے، اب تم فارغ ہو، اور پھر کس چیز کی کمی ہے تمہیں، اور کتنی دیر لگے گی اس شادی میں؟ میں نے تمہارے آغا جی کا پیغام پہنچا دیا ہے، یہ ان کا حکم ہے، اور تمہارے انکار سے وہ کتنے غصے ہوں گے یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ لیکن خانم، اسے کچھ کہنا چاہا لیکن خانم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور بولی، کوئی لیکن نہیں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، بہت وسیع سوچ کی مالک، ہم لوگ رشتے کی بات کر آئے ہیں، اب کوئی انکار نہیں۔ خانم نے کہا تو اسے تڑپ کر انہیں دیکھا، آپ لوگ رشتے کی بات بھی کر آئے اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اسے کہا تو خانم نے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں ضرورت ہے ایک عدد بیوی کی جو تمہارے سارے دکھ، سارے غم بانٹ لے۔ اس حویلی کو اب ایک
بہت پیاری سی بہو کی ضرورت ہے، اور ہمیں پوتے پوتیوں کی۔ اس کے آقا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ کچھ بھی نہ بول سکا، بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آج کافی عرصے بعد وہ زاویار سے ملنے آیا تھا۔ MCS مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے والد کا آفس جوائن کر لیا تھا، کیونکہ ان کی خواہش تھی۔ جب سے ونیزا کے معاملے میں زاویار ناراض ہوا تھا، دوبارہ دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اب پورے 3 ماہ بعد وہ اسے منانے اس کے آفس آیا تھا۔ جب اسفند کافی دیر انتظار کے بعد اس کے سامنے گیا تو وہ فون سنتے سنتے ساکت ہو گیا۔ جلدی سے فون پہ معذرت کر کے وہ اٹھا اور دوڑ کر اس کے سینے سے آ لگا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، زاویار نے شکوہ کیا تو وہ پھیکی سی ہنسیا۔ تم ٹھیک تھے اور میں غلط، یہی بات مجھے روکے ہوئے تھی کہ میں نے غلط ہوتے ہوئے بھی تمہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ سنجیدگی سے بولا تو زاویار نے اس کی کمر میں ایک دھموکا جڑا۔ میرا یار ہو کر بھی یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، بیٹھ کیا لے گا؟ کچھ نہیں، تم چلو میرے ساتھ، کسی اچھے سے ہوٹل میں چلتے ہیں، اسفند نے کہا تو زاویار اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ گاڑی ہے میرے پاس، سیدھا پشاور سے آ رہا ہوں، چلو۔ اور وہ دونوں چل پڑے۔ ہوٹل میں پہنچ کر وہ بہت الگ گوشے میں بیٹھ گئے۔ عقل آ گئی تجھے؟ زاویار نے آگے کو جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اسفند نے اسے گھوری دی۔ ہاں آ گئی، لیکن صرف عقل آئی ہے، میں پوری طرح سنبھلا نہیں، اور آغا جی اور خانم میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آرڈر دینے کے بعد وہ زاویار کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھی بات ہے نا، آنے والی تجھے سنبھال لے گی، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ زاویار نے بے فکری سے کہا تو اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں ذہنی طور پر تیار نہیں، ابھی تو دل کے زخم ہرے ہیں، تم تو جانتے ہو نا۔ پلیز تم بات کرو آغا جی سے۔ یہ دیکھو، زاویار نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، پھر بولا، میں اب کی بار جاؤں گا تو واپسی کی چانسز 0 ہیں۔ تمہارے آغا جی نے مجھے پھانسی چڑھوا دینا ہے کہ ہر دفعہ ہمارے فیصلوں میں ٹانگیں اڑانے آ جاتا ہے۔ اسے قطعی انداز میں کہا تو اسفند نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی خود غرض بن جاؤ۔ اس کی بات سن کر زاویار کو جھٹکا لگا۔ تم جو سمجھو، لیکن میں اس معاملے میں تمہارے والدین کا ہم خیال ہوں۔ ویسے وہ کون ہے؟ اسے پوچھا تو اسفند بولا، حوریہ۔ کون حوریہ؟ زاویار نے چمبے سے پوچھا۔ نوریہ کی بہن۔ ویسے تو مجھے تمہاری خوش بختی پر کوئی شک نہیں، لیکن اب یقین اور پختہ ہو گیا ہے، میں ملا ہوں اس سے۔ اچھی لڑکی ہے، ویسے جوڑی کمال کی ہے، زاویار نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا، پھر بولا، ویسے شرافت یہی ہے کہ تو خاموشی سے وہ کر جو تیرے والدین چاہتے ہیں۔ اسفند نے کوئی جواب نہ دیا، بس کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ نوریہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ اسفند کا پروپوزل حوریہ کے لیے آیا ہے، وہ بے چین ہو گئی تھی۔ سر اسفند کے ونیزا کے ساتھ تعلق کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے لیے یہ چنبے کی بات تھی۔ بے شک اسے معلوم تھا کہ ونیزا انکار کر چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خوف دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اسے حوریہ کی خوشیاں بہت عزیز تھیں کہ حوریہ نے بہت پہلے ہی بہت اذیت سہی تھی۔ اسے یاد آیا جن دنوں سر اسفند کالج آئے تھے، ان دنوں ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی بھی سر اسفند کی کلاس میں پڑھتا ہے۔ یہ سوچ پر ایک نیا خیال واہ کر گئی۔ اس نے اس کلاس فیلو سے زاویار کے بارے میں پتہ کرایا، اور خوش قسمتی سے اس کا بھائی اس بارے میں جانتا تھا۔ اس طرح وہ زاویار کے بہت ہی خوبصورت انداز میں سجے آفس جا پہنچی، اور وہ تو اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا، اور اس کی محویت پہ نوریہ کو اپنا سارا اعتماد رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا تو زاویار جیسے ہوش میں آ گیا۔ آپ؟ وہ اٹھتے ہوئے حیرت سے بولا، جی میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ چہرے پہ سنجیدگی طاری کر کے وہ بولی تو زاویار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھیے نا، کیا کھڑے کھڑے بات کرنی ہے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور حیرت سے زیادہ خوشی کہ آپ نے میرے آفس کو اس قابل سمجھا کہ یہاں آئیں۔ مارے خوشی کے وہ اونگی بونگی مار رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور بمشکل تھوک نکلا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے، اور زاویار بڑی محبت سے اس کے چہرے پہ پھیلی دھنک کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ تک بہت مشکل سے پہنچی ہوں، لیکن یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اگر آپ کچھ وقت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ سر جھکاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ زاویار متانت سے بولا تو اسے زاویار کی طرف دیکھا۔ دراصل سر اسفند، وہ اتنا کہہ کر دوبارہ سر جھکا گئی اور ہاتھ مسلنے لگی۔ زاویار کو اسفند کا نام سن کر حیرت تو بہت ہوئی، لیکن بولا کچھ نہیں۔ میں آپ کو شروع سے ساری بات بتاتی ہوں۔ میری آپی حوریہ، جن سے آپ اس دن مارکیٹ میں ملے تھے، ان کا نکاح ہمارے تایازاد سے ہوا اور تقریباً 2 سال رہا۔ پھر رخصتی سے 2 دن پہلے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ انہوں نے وہاں شادی کر لی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی اذیت اور دکھ کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جس نے 2 سال ایک بندے کو جیون ساتھی کے روپ میں سوچا ہو، پھر اسے بغیر کسی قصور کے دھتکار دیا جائے۔ اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ شاید آپ نہ جان سکیں، لیکن ہم سب گھر والوں نے آپ ہی کو پل پل بکھرتے دیکھا ہے۔ اب وہ بمشکل سنبھلی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ کولڈ ڈرنک لیں، زاویار نے کہا تو اسے بوتل اٹھا لی۔ ابھی کچھ دن پہلے سر اسفند کے والدین ہمارے گھر آپے کے رشتے کے لیے آئے۔ ان کا خاندان ایسا نہیں کہ آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے، اور نہ ہی سر ایسے ہیں کہ انہیں ریجیکٹ کیا جا سکے۔
میرے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں، لہٰذا جلد ہی انہیں جواب دے دیا جائے گا۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ جواب کیا ہوگا، نوریہ نے کہا تو اسے اس بات میں سر ہلا دیا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں ایسی کون سی بات تھی جو آپ کو مجھ تک لے آئی۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اسے نوریہ کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لے کر کہا تو وہ بولی، سر اسود ونیزا میں انٹرسٹڈ تھے اور اس کے گھر رشتہ بھجوایا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سر اسود ونیزا کو بھول چکے یا بھول جائیں گے؟ میری آپی پہلے ہی بہت دکھ اٹھا چکی ہیں، اب ایک ایسے انسان کی رفاقت میں کیا خوش رہ سکیں گی جو اندر سے کسی اور کا ہو؟ یہ زیادتی ہوگی نا میری آپی کے ساتھ۔ سر اسود بہت اچھے انسان ہے، لیکن وہ سانس لینے کو رکی تو زاویار نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہے اسون ونیزا کے رویے سے دل برداشتہ ہے، وقتی طور پر ہرٹ ہے۔ وقت کے ساتھ یہ زخم مندمل ہو جائے گا۔ ایک بے وفا کو وہ آخر کب تک یاد رکھے گا؟ اور جہاں تک آپ کی آپی کی خوشیوں کی بات ہے تو یقین کریں وہ بہت خوش قسمت ہیں جنہیں اسون جیسے انسان کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے۔ بہت کم عرصہ ہوا ہے ہماری دوستی کو، شاید 3 سال، اور اتنے عرصے میں جتنا میں اسے جان گیا ہوں، اس بنا پر میں یہی کہوں گا کہ اسون اپنی ذات پر تو ہر قسم کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے آج تک اتنا محبت کرنے والا اور مخلص انسان نہیں دیکھا۔ بائی گاڈ، اس میں کوئی لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ بہت وثوق سے بولا اور پھر میز پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر آگے ہوا اور دھیرے سے بولا، میرا اعتبار کریں۔ نوریہ نے اسے دیکھا اور بے اختیار سے پٹائی، یا اللہ، شاید ہی کسی کی آنکھیں اتنا بولتی ہوں جتنا اس بندے کی بول رہی ہیں۔ سر جھکا کر اسے سوچا، کچھ لمحے خاموشی سے سرکے پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ نوریہ۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ زاویار بولا۔ اسے مڑ کر اسے دیکھا، وہ تذبذب کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے میں آپ کو شریف انسان لگتا ہوں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا، لیکن چہرے کے تاثرات پہ نوریہ کو ہنسی آ گئی۔ بمشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا، بس ٹھیک ہے، اور آپ کے والدین کو بھی میرے جیسے شریف لوگ پسند ہوں گے۔ اب کہ وہ مسکرایا، آنکھوں میں ہلکورے لیتی محبت اور شرارت نوریہ کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنی اس نئی کیفیت پہ کتنی دیر ششدر رہی۔ ہاں، حوریہ کے حوالے سے ڈھیر اطمینان دل میں اترتا محسوس کیا تھا۔ حویلی میں آج جشن کا سماں تھا۔ اس برستی خوبصورت شام میں حوریہ دلہن بن کر حویلی کے آنگن میں آئی تھی۔ بہت بھرپور انداز میں اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ سارے روایتی رسم و رواج پورے کرنے کے بعد اسے اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ کمرے سے چلے گئے تو اسے سکون کا سانس لیا اور اپنے پیچھے پڑے تکیے سے ٹیک لگا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بہت خوبصورت انداز سے سجا کمرہ اپنے مکین کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے بہت خوبصورتی سے سجی سیج کو دیکھا۔ تازہ گلاب اور موتیے کے پھولوں کی بے حساب لڑیاں بیڈ کے اطراف میں تھیں۔ گردن موڑ کر اسے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں اسون کا کلوز اپ تھا۔ اسے فریم اٹھایا اور اپنے سامنے کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، نیلے کانچ جیسی بے تحاشا چمکتی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت اور بہت ہی اسٹائلش سے بال۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے گھبرا کر تصویر واپس رکھی اور جلدی سے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ دھڑکتے دل اور رکتی سانسوں کے درمیان وہ قدموں کی چاپ سننے لگی۔ پھر پھولوں کی لڑیاں ہٹا کر وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر اسے دیکھنے کے بعد حوریہ کا گھونگھٹ الٹ دیا اور جیسے مبہوت ہو گیا۔ اسون نے ہاتھ بڑھا کر اس کے یک ہوتے حنائی ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ سر کو چھوڑ جھکا گئی۔ انگلی اس کی ٹھوڈی کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے حوریہ کا چہرہ اوپر کیا۔ زندگی نام ہی زندہ دلی کا ہے۔ وہ کچھ اور سمٹ گئی۔ زاویار ٹھیک ہی کہتا ہے، تقدیر ہمارے حوصلوں کو آزماتی ہے۔ ایک اور دانشور کا قول ہے کہ ہمیں وہ عطا کیا جاتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ تو اپنی دھڑکنوں کے شور کو سن رہی تھی۔ اسون نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن زیادہ دیر اس کی نگاہوں میں دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا، سو نگاہیں جھکا گئی۔ اب وہ اس کا عجیب و غریب فلسفہ سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پہ سنجیدگی اور لہجہ میں بولتی شرارت۔ حوریہ کو حیرت ہوئی، میں آپ کی بات نہیں سمجھی، اور وہ واقعی کچھ بھی نہ سمجھی تھی، جبکہ اسون نے اس کی اس بات کو اپنے انداز میں لیا۔ میں سمجھا دوں گا، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو چھوا تو اس کے لمس کی حدت پہ وہ بے اختیار قسمت آئی۔ دل الگ پاگل ہو رہا تھا، دھڑک دھڑک کر۔ تم نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال پھینکیں تو زندگی بہت اچھی، بہت بہتر گزر سکتی ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ اسون کی بات سن کر حوریہ کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ تو اس دن یہ حضرت تھے جو باہر کھٹ پٹ کر رہے تھے اور میں بے وقوف سمجھ رہی تھی بلی ہے۔ اپنی سوچ پہ اسے ہنسی آئی لیکن سنجیدگی سے بولی، آپ چھپ چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، بہت خراب ہیں آپ۔ وہ روٹنے لگی تھی جب یہ اسون اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، خراب تو میں واقعی ہوں۔ لہجے کی شرارت پہ حوریہ بے اختیار گھبرا کر سر جھکا گئی۔ کچھ دیر بعد اسون بولا، بے شک ہماری شادی کسی لمبی چوڑی محبت بھری کہانی کے بعد نہیں ہوئی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں
کہ اپنے حصے کی ساری خوشیاں بھی تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ ہم اپنے رشتے کی بنیاد اعتماد، احترام اور مان پر رکھیں گے۔ محبت تو ہو ہی جاتی ہے، جیسے مجھے اب محسوس ہو رہی ہے، گھمبیر لہجے میں کہتا وہ حوریہ کو دل میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ دونوں ہتھیلیاں گرل پہ ٹکا کر وہ تھوڑا سا آگے کو جھکی اور سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ پورا لان بقائے نور بنا ہوا تھا۔ اسٹیج پہ دلہا بنا زاویار اور اس کے پہلو میں بیٹھی دلہنوں والا روپ لیے نوریہ۔ زاویار کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس پر جا پڑتیں اور پھر حوریہ کی نظر اپنے 1.5 سالہ بیٹے بختیار پر پڑی، یقیناً نوریہ کی گود میں گھسنے کی کوشش میں ضد کر رہا تھا، جبکہ نوریہ پلکیں جھکائے شرافت کا مکمل نمونہ بنی بیٹھی تھی۔ حوریہ ہولے سے ہنسی۔ زندگی اتنی حسین اور مکمل ہو جائے گی کہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے جگمگا رہے تھے۔ کبھی یہ سوال مچلتا تھا دل میں کہ میرے مقدر کا ستارہ کون ہوگا، اور اب میں خود پر رشک کرتی ہوں۔ کسی نے پیچھے سے اسے بازوں کے مضبوط گھیرے میں لے لیا۔ وہ پہلے تو چونکی اور پھر مسکراتے ہوئے سر اس کے سینے سے ٹکا کر ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اس کے مضبوط بازوں میں تحفظ کا کتنا احساس تھا۔ پھر آنکھیں کھول کر اس نے تھوڑا سا سر موڑ کر اسے دیکھا۔ اسفند کی آنکھوں میں محبتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ سچی محبتیں پا کر وہ کبھی مغرور سی ہو جاتی اور پھر اپنے رب کے آگے سجدے میں گر جاتی، جس نے تھوڑی سی تکلیف دے کر ساری زندگی کو بہار کر دیا تھا۔ تھینکس یار، اسفند نے بہت ہولے سے سرگوشی کی تو حوریہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ سامنے دیکھ کر بولی۔ پتا ہے حوریہ، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا مجھ پر جب میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ اپنے اللہ سے بدگمان ہو گیا تھا کہ وہ تو میری سنتا ہی نہیں، لیکن وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے وہ کچھ عطا کر دیا جسے مانگنے کا بھی مجھے ڈھنگ نہ آتا۔ اب میں سوچتا ہوں تو کانپ سا جاتا ہوں کہ اگر وہ ساری وہ دعائیں اس لیے جو ہمارے لیے بہتر نہیں، صرف اس لیے قبول کر لے کہ بندہ وقتی طور پر خوش ہو جائے گا تو زندگی جہنم بن جائے۔ پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو وہ بولی، ہم دونوں ہی ایک جیسی کیفیت سے گزرے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ایک وقت ایسا آتا جب میں بھی دعائیں مانگنا چھوڑ دیتی، بدگمانی کو دل میں جگہ دیتی، لیکن میری امی جب میری ہمت ٹوٹتی دیکھتی تو بس اتنا ہی کہتی، حوریہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ تمہاری ضرور سنے گا، لیکن دے گا وہ جو تمہارے حق میں بہترین ہے، اور وہ مجھے مل گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ماتھا ٹکا کر وہ بولی تو اسفند نے کچھ دیر بعد اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے تمہارا ہی ساتھ چاہیے تھا، تم ہی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ تمہاری ہمت اور حوصلے نے مجھے بہت ہیل کیا اور میں دل و جان سے راضی ہو گیا۔ اپنے والدین کی پسند پہ تھوڑا بہت ملال جو باقی رہ گیا تھا ناقدری کا، وہ تمہیں پا کر کہیں دور بھاگ گیا، اور اگر وہ ملال ختم نہ ہوتا تو میں ناشکروں میں شمار ہوتا۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو مجھے محبت اور احترام دے اور میں اسے محبتوں کا مان اور اعتماد دے سکوں۔ بہت محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو وہ گویا ہوئی، آپ میرے مقدر کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں اسفند، جسے میں نے آسمان پر کھوجنے کی کوشش کی تھی۔ یار، اپنی باتوں میں ہم اپنے بخت کے ستارے کو تو بھول ہی گئے۔ وہ اشارت سے مسکرایا۔ اشارہ بیٹے کی طرف تھا۔ حوریہ نے مڑ کر گرل پہ دونوں بازو ٹکائے اور کامنٹری کے سٹائل میں بولی، وہ مسٹر اس وقت اپنی خالہ کی گود میں گھسا لاڈ کرنے اور خالہ کے میک اپ کا ناس مارنے میں مصروف ہے، جبکہ ہالو جی پوری کوشش میں ہے کہ بھانجا خالہ کا ناس مارنے کے بجائے ان کے بال سنوارے اور لیجیے۔ وہ کامیاب ہو گئے ہمارے بخت کو اپنی گود میں لینے میں۔ وہ مزے سے اسٹیج کی صورتحال واضح کر رہی تھی۔ خود اسفند بھی اس کے پاس گرل پر بازو رکھ کر پیار بھرے لہجے میں اسے مخاطب ہوا، حوریہ یار، تم نے نہ صرف مجھے بکھرنے سے بچا لیا بلکہ میری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دیں۔ اس کی بات سن کر حوریہ آسودگی سے مسکرا دی کہ یہ تو اس کے من کی بھی بات تھی۔ اسے اپنی ماں کی کہی باتوں کی سچائی اور اپنی خوش بختی کا یقین ہو گیا تھا۔ اب زندگی کی راہیں دشوار گزار نہیں بلکہ اسفند کی ہمراہی میں بہت سہل، بہت آسان ہو گئی تھیں۔ کوئی چھاؤں ہو جسے چھاؤں کہنے میں دوپہر کا گماں نہ ہو، کوئی شام ہو جسے شام کہنے میں شب کا کوئی نشان نہ ہو، کوئی وصل ہو جسے وصل کہنے میں ہجر رت کا دھواں نہ ہو، کوئی لفظ ہو جسے لکھنے پڑھنے کی چاہ میں کبھی ایک لمحہ گراں نہ ہو۔